अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू नावल और अदबी कहानियाँ। जी तो लिसनर्स, आज आप सुनेंगे इफ़्फ़त सहर ताहिर के नावल दस्ते बेतलब में फूल की दूसरी किस्त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगले रोज़ ज़ुबारिया ने बहुत सरसरी अंदाज में अवैस का रद्द-ए-अमल पूछा तो वो हंस दी। कुछ भी नहीं, आंटी ने ही सारा मामला संभाल लिया था। क्या ख्याल है फिर, आज चाइनीज़ चलें? ज़ुबारिया की आफत पर शहरगुल ने गड़बड़ा कर उसे देखा तो उसकी मुस्कुराहट देखकर खफगी से बोली, कल से 100 मरतबा तौबा कर चुकी हूँ मैं बाहर जाने से। तुम्हारा कज़न इतना गुस्से वाला लगता तो नहीं है। ज़ुबारिया ने शाने उचकाए तो वो गहरी सांस लेकर बोली, उसने थोड़ी डांटा है, आंटी ने ही सारी कसर निकाल ली थी। कभी कभार डांट से खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम ये बताओ कि कल मज़ा आया था कि नहीं? उसके पूछने पर कुछ सोचकर वो हंस दी। हाँ, मज़ा तो बहुत आया था। ज़रा इस दफ़ा के ज़ख्म भर जाने दो, अगले हफ्ते किसी नए एडवेंचर के लिए निकलेंगे। वो पुरजोश हुई तो शहरगुल ने उसको बाजू से पकड़कर उठाने की सही की। 21वीं सदी की मार्को पोलो साहिबा, अब चल के पीरियड ले लो, अपने एडवेंचर पर बाद में गौर कर लेना। वो ठंडी आह भर के उसके साथ क्लास लेने चल दी थी। गुल, गुल। लॉन में नोट्स बिखराए वो ज़ुबारिया को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधे पढ़ने के लिए बैठी हुई थी, मगर ज़ुबारिया की नज़र नोट्स से ज़्यादा इधर उधर टोलियों में बिखरे स्टूडेंट्स पर थी। शहरगुल ने बेतवज्जोही से कहा तो वो पुरजोश अंदाज में बोली, वो सामने देखो कॉरिडोर में। क्यों, तुम्हारी नज़र कम पड़ गई है क्या? वो अब भी मुतवज्जो नहीं थी, नोट्स समेट कर पिनअप करने लगी। देखो तो सही यार, आखिर को तुम्हारा ख़ानदानी राज है। वो अभी उसी अंदाज में कह रही थी जबकि नज़रें मतवातर कहीं दूर भटक रही थीं। उसके अल्फाज ने शहरगुल को भी देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ है वो पिलर के पास। ज़ुबारिया की निशानदही पर उसकी नज़रें लहजा भर को साकित हुई थीं। फिर वो कोई भी तासुर दिए बगैर नोट्स फाइल में रखने लगी। ये अवैस शाह ही है ना तुम्हारा कज़न? ज़ुबारिया ने उसे तस्दीक चाही तो वो फ़ाइल बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मेरे ख्याल में तुम उसे अच्छी तरह पहचानती हो। उसके आम से अंदाज पर ज़ुबारिया ने घूर कर उसे देखा, फिर गोया मतला करने वाले अंदाज में बोली, और उसके साथ फाइनल ईयर की रोमा है। तुम्हें क्या एतराज़ है? स्टूपिड, एतराज़ तो तुम्हें होना चाहिए। इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर वो पता नहीं किसके साथ घूम रहा है। किस खूबसूरत लड़की की बात कर रही हो? शहरगुल ने हैरत से पूछा तो वो उसे शर्मिंदा करने वाले अंदाज में देखने लगी। कभी ढंग से आईना देखा होता तो मुझसे ये बेवकूफ़ाना सवाल करने की नौबत ना आती। अब मैं बेचारे अवैस शाह को क्या कोसूं? सारी बात किस्मत की होती है ज़ुबारिया। रोलने वाले तो हीरे को भी मिट्टी में रोल देते हैं। उसके लहजे में आज़र्दगी सिमट आई थी। स्याह स्काफ के हल्के में उसकी मोहनी सी सूरत ज़ुबारिया को मसहूर करने लगी। तुम इस कदर अच्छी हो गुल, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी बनाई होगी। उसने बहुत मोहब्बत से शहरगुल का हाथ दबाते हुए कहा तो बेसाख्ता ही उसकी नज़रें रोमा के साथ पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते हुए अवैस शाह के साथ सफ़र करने लगी। वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है, वो बेध्यानी से मुस्कुराकर बोली तो ज़ुबारिया पूरी की पूरी उसकी तरफ घूम गई। ओहो, क्या मतलब है इस कदर यकीन का? वो फ़ौरन ही ज़ुबारिया के हमले से संभली थी। जिसकी तुम जैसी प्यारी और मुखलिस दोस्त हो उसे तो कम से कम अपने खुशकिस्मत होने पर कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों? काश इस वक्त आमिर यहाँ होता तो जल भूनकर खाक हो गया होता। उसके जोशीले अंदाज में कहने पर शहरगुल बेख्तियार हंसती थी। वो जब तक वॉशरूम से निकली डोरबेल जाने कितनी ही मर्तबा बजाई जा चुकी थी। वो अवैस की नाराज़गी का सोचकर खाइफ होती तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अवैस ने उसे दरवाज़ा खोलने से पहले मैजिक आई से बाहर देखने की खसूसी हिदायत की थी, मगर इस वक्त उजलत में वो ये एहतियात बिल्कुल भूल गई। दूसरे जहन में ये भी था कि इस वक्त अमूमन अवैस ही आया करता था, लेकिन इस बेहतियाती का रिज़ल्ट दरवाज़ा खुलते ही उसे भग से उड़ा गया। कुछ ऐसा ही हाल सामने खड़ी रोमा का भी था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अवैस शाह के फ्लैट का दरवाज़ा कोई नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की भी खोल सकती है। शहरगुल को अपनी फाश गलती का जब तक एहसास हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आप? रोमा के तासुरात में हद दर्जा बेयकीनी थी। तहय्युर के मारे वो कुछ पूछ नहीं पाई थी।
اور شہر گل وہ روما کے تعارف سے ہرگز انجان نہیں تھی. تقریباً ہر روز ہی وہ اویس کے ساتھ دکھائی دیتی تھی، مگر آج یوں اچانک اسے سامنے پا کر شہر گل کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے تھے. جی فرمائیے، اس نے بدک تمام ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے بڑے انجان سے انداز میں پوچھا. میں اویس سے ملنے آئی تھی، مگر آپ کون ہیں؟ روما اپنی حیرانی چھپا نہیں پا رہی تھی. آپ اندر تو آئیں. وہ قصدن مسکرائی اور اس کے لیے راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی. کچھ بھی تھا، وہ اویس شاہ جیسے اچھے شخص کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی حماقت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس معاملے کو احتیاط سے سلجھایا جاتا. روما کے تاثرات سے اس کے دل کا حال معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کے متعلق کس قدر متجسس ہے. پہلے آپ اپنا تعارف تو کرائیں. اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے شہر گل نے دوستانہ انداز میں کہا تو وہ تکلفاً مسکرا دی. میرا نام روما ہے. اوہ، تو آپ روما ہیں؟ شہر گل نے جیسے اچانک کچھ جان لینے کی اداکاری کی. جی. وہ مزید حیران ہوئی تو شہر گل نے اطمینان سے کہا، میں شہر گل ہوں، اویس شاہ کی فرسٹ کزن. کیا انہوں نے آپ سے میرا تعارف نہیں کرایا؟ اس کے تعارف پر روما کو ایک اور جھٹکا لگا. کزن؟ تو اویس کے فلیٹ میں کیا کر رہی تھی؟ بتایا تو تھا اس نے، مگر میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ الجھن آمیز انداز میں بولی. اس کی نظریں مسلسل شہر گل کے سندور ملے دودھ جیسے حسین چہرے پر پھسل رہی تھیں. دراصل میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، آج ہی پھپھو کے ساتھ یہاں آئی تھی. وہ تو اویس کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئیں، جبکہ میں یہاں بور ہونے کے لیے رہ گئی. اوہ، روما کی سانس کافی طویل تھی، پھر سرسری انداز میں بولی، اویس نے تو نہیں بتایا اپنی پھپھو کی آمد کے متعلق؟ وہ آج ہی تو آئی ہیں، مجھے ہاسٹل سے لیا اور سیدھی یہاں چلی آئیں. شہر گل اب طمانینت کے حصار میں تھی. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آج اس کی پھپھو سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اچھے وقت پر آئی ہوں میں. روما مسکرائی تو وہ گہرے سانس بھر کے رہ گئی، مگر بہرحال اسے اتنی تسلی ضرور ہو گئی کہ بگڑی ہوئی صورتحال مکمل کنٹرول میں آ چکی تھی. کچھ اندازہ ہے کب تک آ جائیں گے وہ لوگ؟ پتہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے انہیں گئے ہوئے. شہر گل نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں. ارے نہیں یار، اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. روما نے دوستانہ لہجے میں اسے روک دیا. وہ متذبذب ہوئی. آپ پہلی مرتبہ آئی ہیں، یوں اچھا نہیں لگتا. پہلی بار؟ روما بے ساختہ ہنسی، پھر اس سے مطلع کرنے والے انداز میں بولی، اس فلیٹ کا چپا چپا مجھے جانتا ہے. اس کے لب و لہجے اور انداز میں موجود تخاور کے احساس نے شہر گل کے دل میں اداسی بھر دی، مگر ایک اور خیال بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ذہن کے افق پر جگمگا رہا تھا، اور یہ خیال اویس شاہ کا تھا. وہ شخص جو تختہ دار پر لٹکے اس کے وجود کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا تھا، وہ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھی، مگر یہ اس شخص کا احسان تھا کہ اس نے اس کے لیے جگہ نکالی تھی، اسے پاؤں جمانے کے لیے ایک نئی زمین اور چھونے کے لیے نیا آسمان دیا تھا. اگر اس کی پوری زندگی میں اس کی مدد کو کوئی آگے بڑھا تھا تو وہ اویس شاہ اور اس کی فیملی ہی تھی، اور وہ ان لوگوں سے غداری نہیں کرنا چاہتی تھی. اویس نے تو نہیں، مگر اس کی سسٹر نے مجھے آپ کے متعلق ضرور بتایا ہے. کیا بتایا تھا؟ روما فوراً دل و جان سے متوجہ ہوئی. شہر گل اس کے انداز پر دھیرے سے مسکرا دی، پھر یوں ہی مسکراتے ہوئے بولی، یہی کہ اویس کی لائف میں آپ کی بہت خاص جگہ ہے. او گاڈ، یوں بتایا ہے سب کو اویس نے؟ وہ بے حد بولڈ سی لڑکی جھینپ گئی تھی. انہوں نے تو اور بھی بہت کچھ بتا رکھا ہے. شہر گل نے قدر توقف کے بعد پھر کہا، آپ شاید ابھی تک ان لوگوں سے ملی نہیں ہیں. ہاں، اس نے اعتراف کیا، پھر بے تکلفی سے بولی، اور پلیز اب تم بھی یہ آپ جناب چھوڑو، تعارف تو ہو چکا نا. جیسے آپ کی مرضی. وہ مسکرائی، مگر عادتاً انداز تخاطب سابقہ ہی تھا. روما ہنس دی، پھر صاف گوئی سے بولی، جھوٹ نہیں بولوں گی، اویس نے تمہارا کچھ اور ہی امیج بنایا تھا میری نظروں میں، مگر تم تو بہت مختلف ہو اس امیج سے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ شہر گل نے بے ساختہ پوچھا تو وہ قدرے سوچ کر بولی، ویری پراؤڈ اینڈ روڈ. وہ کھل کر مسکرا دی اور پھر بولی، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو پہلے ہی بتا چکی ہوں، یو آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہ شانے اچکا کر بولی، پھر گویا اسے تسلی دی. ڈونٹ مائنڈ یار، اویس کو دوسروں پر کمنٹس دینے کی عادت ہے، تم نے لفٹ نہیں کرائی ہوگی نا. اس کے شرارتی انداز پر شہر گل کو اس کی بے خبری اور اپنی بے بسی پر ہنسی آ گئی تھی. اور کچھ بھی ہو، اس کا روپ نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا. لڑکی ہوتے ہوئے بھی روما کی نگاہ بھٹک بھٹک کر اس کے نقوش کو سراہنے لگتی تھی. اس کی مسکراہٹ آفت تھی تو ہنسی قیامت. تراشی ہوئی مورتی جیسے نقوش، متناسب سراپا اور گھٹنوں کو چوتے سیاہ بالوں کی موٹی سی چٹیا. مجھے آج زندگی میں پہلی بار افسوس ہو رہا ہے کہ میں لڑکا کیوں نہیں ہوں، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی تھی. اس کے لفظوں کے معنی پا کر شہر گل جھینپ سی گئی.
میرے خیال میں آپ کو چائے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے یوں گھبرانے پر روما ہنس پڑی اور اسی وقت ڈور بیل بج اٹھی۔ میرے خیال میں اویس آ گیا ہے۔ روما کے کہنے پر اس کا دل ایک بار ڈوب کر ابھرا۔ اسے پتا تھا کہ اب اگلے مرحلے میں پھپھو صاحبہ کا موضوع زیر بحث ہوگا۔ اویس جن کے وجود سے بھی قطعی لا علم تھا، اس نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ میجک آئی میں سے جھانکا تو اویس ہی کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے شہر گل نے ایک نظر ٹی وی لاؤنج پر ڈالی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی روما اسی طرف متوجہ تھی۔ دروازہ کھولتے ہی شہر گل نے سلام کیا تو وہ جواب دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کیے بغیر مڑی۔ ارادہ یہی تھا کہ وہ اسے روما کی آمد کے متعلق بتا کر ذہنی طور پر تھوڑا سا الرٹ کر دے، مگر اتنی دیر میں سامنے صوفے پر بیٹھی روما یقیناً اسے دکھائی دے گئی۔ تبھی وہ ششدر سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ شہر گل خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی۔ روما کب سے بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ چونک کر شہر گل کو دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات گواہ تھے کہ ماحول پرسکون ہے۔ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھا تو روما نے قدرے اچک کر اس کے پیچھے دیکھا۔ وہ پھپھو کہاں ہیں؟ روما کا سوال اویس کو گڑبڑا گیا تھا، مگر شہر گل خود کو پہلے ہی اس سوال کے لیے تیار کر چکی تھی۔ معذرت خانہ انداز میں بولی، مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، دراصل پھپھو کو واپسی پر اپنی ایک دوست سے بھی ملنا تھا، اویس وہیں چھوڑ آئے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر روما ڈھیلی سی ہو کر صوفے میں دھس گئی، جبکہ اویس اس معمے پر حیران و پریشان تھا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ شہر گل نے دانستہ اویس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ اشارہ تھا کہ بے فکر ہو جاؤ۔ پھر اسے بھی ایک گہری سانس لے کر صوفے میں دھنستا دیکھ کر وہ شکر ادا کرتی کچن میں چلی آئی۔ تھینک گاڈ! دھڑکنوں کی بے ترتیبی اپنی جگہ ایک تکلیف دہ احساس بھی شدید تھا، مگر اسے طمانینت یہ تھی کہ اس نے اپنی کسی غلطی سے اویس شاہ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی تھی۔ اس نے چائے کے ساتھ مختلف انواع کے بسکٹس پلیٹوں میں سجائے اور ٹرے اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ شرمندہ تو ہوئی مگر خاموشی سے ان کے لیے چائے کے کپ بھرنے لگی۔ روما کو یک لخت یاد آیا، تم کس قدر بدتمیز ہو اویس، اتنی سویٹ نیچر ہے شہر گل کی اور تم مجھے خام خواہ میں ڈراتے رہے ہو۔ اسٹوپڈ! اویس نے خجل ہو کر اسے گھورا۔ شہر گل کچھ کہے بغیر اٹھ گئی تو روما نے حیرت سے اسے دیکھا، تم چائے نہیں پیو گی؟ نہیں، مجھے ابھی پھپھو کے ساتھ واپس ہاسٹل جانا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کروں گی۔ وہ بہانہ بنا کر معذرت کرتی بیڈ روم میں آ گئی۔ یا خدا! وہ اپنی دھڑکنوں کے بدلتے انداز سے پریشان ہونے لگی۔ ابھی تو صرف روما کو اویس شاہ کے ساتھ سوچا ہی ہے تو اس دل کو کوئی مٹھی میں جگڑنے لگا ہے۔ اس کی سوچیں بے اختیار ہو رہی تھیں۔ بہت دقتوں کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنی سوچوں کو بھی سمیٹا تھا۔ جو موجود ہے مجھے اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اویس شاہ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پائی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کی خوشی پائے۔ روما بھی بہت اچھی ہے، یقیناً وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ اس کا دل بھرانے لگا تو اس نے چہرہ تکیے میں گھسا لیا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر یوں ہی الٹی سیدھی سوچوں میں گھری لیٹی رہی۔ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس کے فوراً بعد اویس کی آواز کمرے میں گونجی تھی، شہر گل باہر آؤ ذرا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ دروازہ نیم وا تھا، اویس جا چکا تھا۔ خدا خیر کرے کہیں پول تو نہیں کھل گیا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی جلدی سے باہر آئی تو لاؤنج میں اویس کو تنہا پایا۔ صوفے میں دھسا وہ اسی کا منتظر تھا۔ اس کے سامنے والے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی؟ چند سیکنڈ تک اویس اسے گھورتا رہا تو اس نے گھبرا کر چہرہ جھکا لیا۔ یہ کیا بے وقوفی کی تھی تم نے؟ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ تبھی شہر گل کی ہمت بندھی۔ میں سمجھی کہ آپ ہیں اس لیے دروازہ کھول دیا، آپ نے اندر سے پوچھنے سے منع کیا تھا۔ میرے خیال میں وہاں ایک اور شے بھی ہے جسے میجک آئی کہتے ہیں اور جس کا استعمال اتنے دنوں میں یقیناً آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہیں۔ اس نے لطیف سا طنز کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری مگر میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ خائف ہو کر جلدی سے بولی۔ بیٹھو۔ اویس نے آنکھوں کی جنبش سے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مرے مرے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ کون سی پھپھو کا ذکر ہو رہا تھا؟ وہ جرح کے موڈ میں تھا، اسے اور شرمساری گھیرنے لگی، مگر وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے اس لیے اسے تمام تفصیل سے آگاہ کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے سوچا روما کیا خیال کریں گی کہ میں یہاں کس رشتے سے ہوں، اس لیے میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ میں پھپھو کے ساتھ یہاں آئی تھی اور پھپھو آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ سوری اگین۔ وہ ایک دم سے ہنس دیا تو شہر گل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ تم بے وقوف نہیں ہو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ آئندہ سے یوں دروازہ نہیں کھولنا، پہلے میجک آئی سے دیکھ کر تسلی کرنا، پھر دروازہ کھولنا، کوئی اور ہوگا تو جواب نہ پا کر واپس ہو جائے گا۔ اویس نے ایک بار پھر اسے متنبہ کیا تو اس نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ کھانے کو کچھ ہے کیا؟
جی چکن پلاؤ ہے اور رائتا۔ اس کے مینیو بتانے پر وہ کراہ اٹھا، یار کبھی کوئی سادہ سا کھانا بھی بنا لیا کرو، کیا میں اچھا کھانا نہیں بناتی؟ وہ آنکھوں میں تحیر سمیٹے اسے دیکھنے لگی۔ اس سمے اس کا روپ اور تاثرات سے چھلکتی معصومیت نے لہجہ بھر کو اویس کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ آئی واز جوکنگ، وہ بمشکل بولا، تم کھانا لاؤ۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود کو سرزنش کرتا کپڑے بدلنے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہر گل کا اس کے ساتھ دن رات کا ساتھ ایک سخت آزمائش تھی، اور وہ خام خواہ خود کو آزمانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلدی ہی اس سلسلے میں بابا جان سے بات کر کے شہر گل کو ہاسٹل بھجوا دے گا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور تم کیوں شرلاک ہومز کی چچی بنی ہوئی ہو؟ عامر سخت جھنجلا گیا تھا۔ زباریہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اسٹوپڈ، ان میرڈ لڑکی کو چچی نہیں کہا جاتا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں سفیان کو شرلاک ہومز کہتا ہوں۔ اس نے مزے سے اپنے چھوٹے بھتیجے کا نام لے کر کہا تو زباریہ اسے گھور کر رہ گئی۔ مجھے پتا ہے، بات کچھ بھی نہیں تھی، تم صرف گرم گرم سوپ اڑانا چاہ رہی تھی، وہ بھی میری حق حلال کی پاکٹ منی سے، عامر نے پر یقین لہجے میں کہا تو اس نے احتجاجاً سوپ کا پیالہ پر ایک ہسکا دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے؟ یار وہ اس کی کزن ہے، جب جی چاہے اس کے فلیٹ میں جا سکتی ہے، عامر نے اسے سمجھایا۔ ایویں ہی جا سکتی ہے، وہ اکیلا رہتا ہے وہاں، اور بقول تمہارے اس کی کوئی پھپھو اس شہر میں نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی خالہ۔ پھر یہ کون سی نئی آنٹی تھی جن کے پاس شہر گل گئی تھی؟ کم آن زوبی، تم ایک فضول بحث میں سر کھپا رہی ہو سکتا ہے کہ اویس نہ صحیح شہر گل کی ہی کوئی آنٹی وہاں رہائش پذیر ہو، میں اس کے متعلق تو کچھ نہیں جانتا نا۔ عامر نے اس کے شکوک و شبہات ختم کرنا چاہے تھے۔ ہاں، اس نے ہاں کو لمبا سا کھینچا، پھر تعصب سے بولی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، بدقسمتی سے وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ عامر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ چپ چاپ گرم سوپ کے پیالے پر نظریں جمائے سوچتی رہی۔ گل، کیا تم اویس شاہ میں انٹرسٹڈ ہو؟ زباریہ کا سوال بہت غیر متوقع تھا، مگر اس نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ اب کیا دورہ پڑنے لگا ہے تمہیں؟ پہلے سوال میں نے کیا تھا، اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ شہر گل نے گہری سانس لی۔ نہیں، اور ادھر کیا صورتحال ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، کیا اوٹ پٹانگ سوال کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ تھی، مگر زباریہ کا انداز نہیں بدلا تھا۔ بتاؤ نا، کیا وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ روما سے کمیٹڈ ہے، اور یہ بات تم بہت اچھی طرح جانتی ہو، یعنی کہ تم ہر طرح سے کلیئر ہو۔ زباریہ کو اطمینان ہوا، مگر وہ زچ ہو گئی۔ اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے، بسط شوق، مگر پہلے میں تمہیں کیک کھلاؤں گی، پھر ایک شاندار سا ڈنر، اس کے بعد تم مجھے کچھ بھی کھلا سکتی ہو۔ یہ کیک اور ڈنر کا کیا چکر ہے؟ کہیں عامر نے تو ہاں نہیں کر دی؟ شہر گل کو بھی شرارت سوجی۔ جواباً زباریہ نے نوٹ بک اس کے شانے پر رسید کی تھی۔ کل میرا برتھ ڈے ہے، اس کا انویٹیشن دے رہی ہوں، ٹھیک شام 7 بجے۔ سوری بھائی، میری طرف سے پیشگی معذرت۔ وہ فوراً پہلو بچا گئی۔ ابھی اس دن لانگ ڈرائیو پر جانے والا واقعہ اسے بھولا نہیں تھا۔ وہ اویس کو دوبارہ ناراض ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ کوئی ایکسکیوز نہیں، تمہیں ہر حال میں آنا ہے، زباریہ نے دھونس جمائی۔ پلیز اوبی، تمہیں پتہ ہے نا مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ کون؟ کس سے اجازت لینی ہے تمہیں؟ وہ پوچھنے لگی تو وہ سٹ پٹ آ گئی۔ تمہاری آنٹی سے میں خود پوچھ لوں گی، اور اگر تم اویس سے ڈر رہی ہو تو تمہاری آنٹی اسے سمجھا لیں گی۔ زباریہ نے لمحوں میں مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ اس کا اطمینان شہر گل کا اطمینان غارت کرنے لگا۔ مجھے پتہ ہے نا، آنٹی کبھی نہیں مانیں گی، تم ان سے بات کرو گی تو وہ اور خفا ہوں گی۔ ہمارے ہاں اتنی آزادی نہیں ہے کہ سہیلیوں کے گھریلو فنکشنز اٹینڈ کیے جائیں۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ہاں، اور لڑکے چاہے کسی بھی لڑکی کو لیے گاڑیوں میں پھرتے رہیں۔ وہ اویس پر طنز کر رہی تھی، مگر شہر گل خاموشی رہی۔ تم مجھے اپنی آنٹی سے ملواؤ، میں ان کو خود منا لوں گی۔ وہ بضد تھی۔ شہر گل نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت سارے بہانے بنائے، مگر وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تم یوں کیوں نہیں کہتی کہ تم خود ہی آنا نہیں چاہتی؟ بہانے مت بناؤ، دیکھ لی ہے میں نے تمہاری دوستی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہر گل حق دک رہ گئی۔ اچھا بات تو سنو، اس نے زباریہ کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ اسے بٹھایا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، ایکچولی بات یہ ہے کہ آنٹی تو شاید اجازت دے ہی دیں، مگر یہ جو اویس شاہ ہے نا، اسے یہ سب پسند نہیں ہے۔ بابا سائن جو مجھے اس کے ذمہ لگا گئے ہیں، اس لیے وہ بہت روک ٹوک کرتا ہے۔ وہ آدھا جھوٹ آدھا سچ کہہ رہی تھی۔ زباریہ کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس سے میں خود بات کر لوں گی، تم بس خود تیار رہنا۔ شہر گل بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔
اسی شام فون پر عامر نے زباریہ کا اپنی کزن ہونے کے ناطے سے تعارف کروایا۔ اس کے بعد حسیبہ زباریہ نے سنبھال کر اپنی تقریر کا آغاز کر دیا۔ اویس کو اجازت دیتے ہی بنی تھی۔ اوکے، آپ اسے ڈراپ کریں گے یا میں ڈرائیور کو ہاسٹل بھیج دوں؟ نہیں، میں خود اسے ڈراپ کروں گا، وہ اس کی آفر کے جواب میں فوراً بولا۔ ریسیور رکھتے ہی اس نے کچن میں کھانا پکاتی شہرگل کو بلایا۔ معاملہ سامنے آتے ہی وہ صاف مکر گئی۔ میں نے تو اس سے نہیں کہا، وہ خود ہی اتنا اصرار کر رہی تھی، تب میں نے آپ کا نام لے دیا، مجھے پتا تھا کہ آپ انکار ہی کر دیں گے۔ مگر میں نے انکار نہیں کیا، وہ آرام سے بولا اور اٹھ کر ٹی وی آن کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں کبھی کسی کے گھر نہیں گئی، کجا کسی فنکشن میں؟ ہر کام کبھی نہ کبھی پہلی بار تو ہوتا ہی ہے، وہ سرسری انداز میں کہتے ہوئے چینل تبدیل کرنے لگا۔ لیکن اس کا برتھ ڈے ہے، گفٹ بھی دینا پڑے گا، اس نے پشیمانی سے اویس کو آگاہ کیا۔ اسی لیے میں منع کرتا تھا کسی سے دوستی بڑھانے سے، وہ کوئی آسان حل نہ پا کر چڑ گیا تھا۔ میں کوئی بہانہ بنا کے انکار کر دیتی ہوں، وہ پشیمان تھی۔ یہ مصیبت اسی کی وجہ سے تو آئی تھی، ازالہ بھی اسی کو کرنا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بے دلی کے عالم میں ٹی وی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر ٹی وی آف کیا اور سرسری انداز میں بولا، چلو آؤ۔ کہاں؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ کوئی گفٹ تو خریدنا ہی ہے نا۔ والیٹ چیک کرتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے انداز میں بیزاری بہت واضح تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاڑی کی چابی اور اپنے گلاسز لے کر آیا تو وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ جھلا گیا تھا۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے شاپنگ کا، میں کبھی بازار گئی ہی نہیں۔ اس کے غصے سے خائف ہو کر وہ جلدی سے بولی، تو کیا کرنا ہے اب؟ خالی ہاتھ جاتی کیا بہت اچھی لگو گی؟ جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ آپ پلیز ناراض مت ہوں، میں نے کبھی ایسے فنکشنز اٹینڈ نہیں کیے، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ انکار کر دیں گے، اس لیے۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اویس کوفت کا شکار ہونے لگا۔ اب تو پروگرام بن گیا ہے نا، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا، چلو جلدی کرو۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اگلے چند سیکنڈز میں وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے باہر آئی۔ اویس شاہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ایک دلچسپ تجربہ صحیح، مگر گفٹ خریدنا اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو کچھ گفٹ دیا ہی نہیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ تعصب سے بولا، بہت بری بات ہے، تم نے اپنی فرینڈز کو کبھی گفٹ نہیں دیے؟ حالانکہ یہ تو ایک خوبصورت سا اظہار ہوتا ہے مضبوط دوستی اور محبت کا۔ قدر توقف کے بعد وہ بے حد یاسیت سے بولی، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے زباریہ جیسی اچھی دوست مل گئی، ورنہ حویلی میں تو مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے دوستی کی خوشی پائی ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ حویلی کے اصول و قواعد تو اس پر بہت اچھی طرح سے منکشف ہو چکے تھے۔ بھلا شاہوں کا غرور کہاں گوارا کرتا تھا کہ ان کی عورتیں دوسری عورتوں سے تعلقات بڑھائیں جنہیں وہ نیچ ذات اور کمی کمین سمجھتے تھے۔ چلو آج سے پھر ایک اور دوست بنا لو، وہ بولا تو لہجہ خوشگوار تھا۔ تھوڑی دیر بعد پہلے والی خوف تو بیزاری بالکل غائب تھی۔ کون؟ وہ نہ سمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ میں؟ آپ؟ وہ پہلے حیران ہوئی پھر جھینپ گئی۔ بھلا مردوں کو بھی کبھی دوست بنایا جاتا ہے؟ آپ تو سر کے سائیں ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس کی سادگی بہت بے ساختہ قسم کی تھی۔ اویس خاموش ہو گیا، پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، میاں بیوی کے رشتے میں سب سے پہلی چیز دوستی ہے، اسے تم اس رشتے کی روح کہہ سکتی ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دوستوں کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خاندانی، پھر ان سے ہماری محبت اور جذبات میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ شہرگل نے نفی میں سر ہلا دیا، اس لیے کہ دوستی کے رشتے میں کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ ایک واحد رشتہ ہے جو آپ اپنی خالصتاً دلی رضامندی سے بناتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان دوستی کا رشتہ مضبوط ہو تو نہ صرف تعلقات مضبوط ہوتے ہیں بلکہ آپس میں اعتماد و اعتبار بھی مضبوط ہوتا ہے، جو کسی بھی تعلق کو کڑے سے کڑے وقت میں بھی ٹوٹنے سے بچائے رکھتا ہے۔ اعتماد اور اعتبار بھی دوستی ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہی تو ہے، اس کے بغیر دوستی ناممکن ہے، اور دوستی کے بغیر یہ۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی ایک بوتیک کے سامنے روک دی۔ لیڈیز شاپنگ کا تو مجھے بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی لباس خریدنا سب سے آسان کام ہے۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے اس کی تقلید میں گاڑی سے اتر گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی مرد کے ساتھ خریداری کے لیے یوں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر نظر اسے خود پر مرکوز دکھائی دے رہی تھی۔ تم اپنے لیے بھی کچھ خرید لینا،
اسے اچانک خیال آیا، میرے پاس تو پہلے ہی بہت سے کپڑے ہیں، چچی جان نے اور ہمنا نے لے کر دیے تھے۔ وہ سادگی سے بولی تو اویس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا ریڈ اینڈ بلیک کنٹراسٹ کا سوٹ نکال کر اس کے ساتھ لگایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اچھا ہے نا، یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ خجل سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اینڈ مائنڈ اٹ، یوں ہی چیک کر کے خریدتے ہیں کپڑے۔ اس کے بے باک انداز پر شہر گل شرما گئی، اور وہ اس کی کیفیت سے بے خبر ہرگز نہیں تھا۔ اویس نے اس کے لیے لیف گرین اینڈ مسٹرڈ کڑھائی سے مزین ایک سفید لباس پسند کیا تو وہ دبے دبے لفظوں میں احتجاج کر بیٹھی۔ ہم زباریہ کے لیے گفٹ لینے آئے تھے، وائٹ میں ہی ایک پیس اس کے لیے بھی لے لیتے ہیں، وہ بہت اطمینان سے بولا، اور پھر سیلس مین کو اشارہ کر کے بلاتے ہوئے اپنی پسند کے ملبوسات کے بارے میں بتانے لگا۔ اور کچھ دیکھنا ہے؟ اس نے پوچھا تو شہر گل نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ کاؤنٹر پر پیمنٹ کر کے وہ لوگ باہر نکل آئے۔ مجھے تو بھوک لگنے لگی ہے، رسٹ واچ دیکھتے ہوئے اس نے خود کلامی کی، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہانہ انداز میں آفر کی، کیا یاد کرو گی تم بھی آج؟ تمہیں کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کراتا ہوں۔ نہیں پلیز، وہ بعجلت اسے ٹوک گئی، مجھے پہلے ہی بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اب گھر چلیں۔ وہ اگنیشن میں چابی گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری یہی گھبراہٹ تو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، یہی تمہارا لیونگ سٹائل ہوگا، تمہیں بہت پر اعتماد ہونا چاہیے، بات بات پہ گھبراتی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ اس کے سمجھانے والے انداز پر وہ محجوب سے انداز میں مسکرا دی، پھر مدھم لہجے میں بولی، آپ جو ہیں میرے ساتھ۔ جواباً کچھ کہتے ہوئے وہ رک گیا تھا، پھر گہری سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہوٹل میں داخل ہونے اور پھر اپنی ٹیبل تک پہنچنے تک وہ بے حد نروس ہو چکی تھی۔ ریلیکس، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، سب لوگ اپنے آپ مگن بیٹھے ہیں۔ اس نے نرمی سے ٹوکا، مگر اویس کے سمجھانے اور بہلانے کے باوجود اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا۔ واپسی کے سفر میں ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر شہر گل کے لیے تو یہ خاموشی ہی بہت بامانی تھی۔ اویس کے ساتھ گزرتا ایک ایک لمحہ اس کے منجمد وجود کو حیات بخش رہا تھا۔ اس نے کب دیکھا تھا کسی مرد کا ایسا روپ، اتنا مہربان کہ ہر ساتھ دان کرنے کو تیار، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا، اسے خود اعتمادی کا درس دیتا، دھیمی سی مہربان مسکراہٹ لیے اور کبھی دوستانہ انداز میں ہنستا ہوا۔ اس کی نگاہ سٹیئرنگ وہیل تھامے اویس کے مضبوط ہاتھوں پر ٹھہر گئی، اور پھر رکتی جھجکتی اس نگاہ نے آہستگی سے اس کے چہرے تک سفر کیا تھا۔ وہ سامنے دیکھتا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آگہی کا جانے کیسا در کھلا تھا کہ شہر گل کو اپنی ہستی ڈگمگاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ اویس شاہ کی محبت اس کی رگ رگ میں لہو بن کے دوڑنے لگی ہے۔ لمحہ بھر ہی میں اس خیال نے اس کا چہرہ تپا دیا۔ فوراً رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ اس نے بہت شوق سے اویس کا دلایا ہوا سوٹ پہنا تھا، لمبے سیاہ بالوں کی چٹیا کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار بولا، انداز میں دوستانہ سی بے تکلفی تھی، مگر شہر گل کے لیے تو ایک فکرہ ہی بہت حیا بار تھا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی اسکارف نہیں ہے۔ وہ بات کا تعصب ختم کرنے کے لیے بات بدل گئی، ضرورت بھی کیا ہے، یہ 3 گز کا دوپٹہ کافی نہیں ہے کیا؟ وہ اس پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرایا۔ ہلکی ہلکی کڑھائی سے سجا کلف دار دوپٹہ سنبھالنے میں اسے بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ تو بڑی سی چادر اوڑھنے کی عادی تھی، مگر ہمنا نے اسے اسکارف لینے کی عادت ڈال دی تھی۔ آپ مجھے لینے کب آئیں گے؟ حسب عادت اسکارف اوڑھ کر گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ وہ مسکرا دیا، پہلے چلی تو جاؤ، آنے کی فکر بھی پڑ گئی ہے، پتہ نہیں وہاں کتنے زیادہ لوگ ہوں گے، وہ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی۔ بی کانفیڈنٹ، یوں تو زباریہ کو بھی سب کے سامنے شرمندہ کرواؤ گی تم؟ اویس نے اسے سرزنش کی۔ اتنی جلدی تو میں ان فضاؤں کی عادی نہیں ہو سکتی نا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا اعتماد اور اعتبار وہ پر ہیں جنہوں نے میرے اندر ان فضاؤں میں اڑنا سیکھنے کی خواہش پیدا کی ہے۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین اور سر پر مہربان آسمان کا سایہ محسوس ہونے لگا ہے، ورنہ حویلی کی سنگ لاخ اور بے رحم دیواروں میں تو ہر جذبہ برف ہو چکا تھا۔ سپاٹ نظروں اور بے حس لہجوں نے تو زندگی کو موت سے بھی بدتر کوئی شے بنا دیا تھا۔ آپ سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں یاسیت کے ساتھ ساتھ اپناپن محسوس کر کے وہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اسے بہت کچھ غلط ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔
ایک لڑکی جسے وہ کاغذی مہمان بنا کر محض امانتاً اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، وہ مکمل طور پر اس پر انحصار کرنے لگی تھی۔ وہ تم لپسٹک وغیرہ استعمال نہیں کرتی؟ بہت دقت کے ساتھ اس نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ حسب توقع نکلا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے ہنس دی۔ وہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں لگائی۔ اویس نے اسے دیکھا تو سرخ لبوں نے نظر کو جکڑ لیا اور اس پر مستزاد ہلکا گلابی بن لی آنکھیں۔ وہ گڑبڑا کر سامنے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی شعوری کوشش نہیں کرتی تھی، مگر اس کا حسن یقیناً بے حد اثر پذیر تھا، اور چاہے خوبصورت شے کسی کی دسترس میں ہو یا نہ ہو، اٹریکٹ تو سبھی کو کرتی ہے۔ مگر اویس کو اپنا اور اس کا تعلق بہت محتاط رکھتا تھا، ورنہ روما سے وہ بہت بے تکلفی اور دھڑلے سے بات چیت کرتا تھا، جبکہ شہر گل سے بات کرنے کے دوران وہ خیال رکھتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے وہ مزید توقعات وابستہ کرے۔ باہر کھڑی گاڑیوں کی تعداد اور چمکتے دمکتے لان نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا فنکشن ہے۔ سو واٹ، تم زباریہ کے ساتھ رہنا، وہ سنبھال لے گی، وہ بے نیازی سے بولا۔ اچھا آپ مجھے اندر تو چھوڑ آئیں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، وہ جھنجھلا گیا۔ میری کیا وہ خالہ کی بیٹی ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، تو میں اتنی گیدرنگ میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر وہ اس کے ساتھ نیچے اترا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ گیٹ سے داخل ہوتے ہی عامر کی نگاہ ان پر پڑ گئی تھی۔ وہ فوراً ان کی طرف آیا۔ یار اسے زباریہ تک پہنچا دو۔ اوہ شیور، بلکہ میں زباریہ ہی کو ادھر بلا لیتا ہوں، وہ کہتا وہ پلٹ گیا۔ اب مجھے لینے کب آئیں گے؟ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ آج اسے روما کے ساتھ ڈنر بھی کرنا تھا اور ایک میوزک کنسرٹ بھی اٹینڈ کرنا تھا۔ جلدی آ جاؤں گا، مگر تم میرا انتظار کرنا، یہ نہ ہو کہ زباریہ کے ساتھ چل پڑو۔ وہ دیر ہو جانے کے خیال سے اسے کہہ رہا تھا۔ زباریہ آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ اف، بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر، اگر تم نہ آتی تو میں نے تمہارا حشر کر دینا تھا۔ اویس کے سامنے بے تکلفی اور پیار کے اس مظاہرے پر وہ بوکھلا گئی، مگر یہ بات زباریہ کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ پھر وہ اویس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بولا، ذرا اپنی دوست کا خیال رکھیے گا، اس کی پہلے ہی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ آپ بالکل فکر مت کریں، اور اسے لے کر آنے کا بہت شکریہ۔ نو مینشن پلیز، یہ تو آپ دونوں کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو مل کر سیلیبریٹ کریں، وہ بہت شائستگی سے بولا۔ آئیں نا آپ بھی، ویسے میری بد اخلاقی ہی تھی کہ آپ کو انویٹیشن نہیں دیا۔ میں نے سوچا تھا آپ بہت بد اخلاق اور سڑیل سے کزن ہوں گے، جیسا کہ گل کی باتوں سے لگتا تھا، لیکن اب میں نے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لی ہے۔ آئیے نا آپ کو ڈیڈی سے ملواؤں۔ زباریہ کی زبان کے آگے بند باندھنا کسی ڈیم کے آگے بند باندھنے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ شہر گل اسے گھورتی رہ گئی، جبکہ عامر نے زچ آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اویس ہنسنے لگا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی میری ایک بہت ضروری اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ عامر کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو گل، تم اس فنکشن کی واحد لڑکی ہو جو وائٹ ڈریس میں ہو اور میک اپ بھی نہیں کیا۔ جی چاہ رہا ہے تمہیں مس ورلڈ اناؤنس کر دوں، وہ اس کا ہاتھ مٹھی میں جکڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شہر گل نے چڑھ کر گفٹ پیک اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ بس کرو اب یہ فضول گوئی، میں نروس ہو رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے لان میں لے آئی۔ بہت ہی ستائشی نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ کنفیوز ہونے لگی، مگر زباریہ کا ساتھ اسے بہت تقویت دے رہا تھا۔ کچھ یونیورسٹی کے ماحول کا تجربہ بھی کام آ رہا تھا۔ زباریہ کی مامی بھی بہت محبت سے ملی تھیں۔ صحیح کہہ رہی تھی زباریہ، تم واقعی بہت کیوٹ ہو۔ وہ جھینپ گئی، یوں بار بار سب کی زبان سے اپنی تعریفیں اسے عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کبھی حویلی میں یہ احساس ہی نہیں دلایا تھا کسی نے، اور نہ ہی کبھی اس نے اس نظر سے آئینہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ زباریہ کے ڈیڈی بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی کزنز کتنی ہی دیر شہر گل کو گھیرے رہی تھی، کوئی اس کے لمبے بالوں کا راز پوچھ رہی تھی تو کوئی دمکتی رنگت کا، کسی کو اس کے ہاتھ پیروں کا گلابی پن بھا رہا تھا تو کوئی اس کی دلکشی کا راز اگلوانے کی کوشش میں تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد جب ڈنر شروع ہو گیا تب زباریہ اسے نسبتاً پرسکون گوشے میں لے آئی۔ یہ سب کیا ہے زوبی؟ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا ہے، سب مجھے اس قدر کانشیس کر رہے ہیں، وہ ناراضی سے کہنے لگی۔ یہ سب تمہاری حسین صورت کا قصور ہے۔ زباریہ مزے سے ہنسی تو اس نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ اچھا اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں تمہیں ایک بہت خاص بندے سے ملواتی ہوں۔ لفظ بندے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کون؟ کس سے؟ آذر بھائی سے، زباریہ نے بے توجہی سے کہتے ہوئے کسی کو بہت زور و شور سے ہاتھ بلا کر اشارہ کیا۔ وہ بدک اٹھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے کبھی یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے بات نہیں کی اور تم مجھے پتہ نہیں کس سے ملوا رہی ہو۔
میرے بڑے بھائی ہیں یار، بہت زبردست ہیں، وہ شرارت سے مسکرائی۔ اسی وقت وہ بندہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ میری بہت پیاری سی دوست ہے، شہر گل، زباریہ نے بہت پرجوش انداز میں تعارف کرایا۔ اس کا انداز شہر گل کو مزید شرمندہ کرنے لگا۔ بولتی نہیں ہے کیا؟ آنے والے نے توصیفی نگاہ ڈالتے ہوئے شرارتاً پوچھا تھا، تو ناچار زباریہ کے گھورنے پر اس نے مدھم آواز میں سلام کیا، جس کا جواب بہت پرجوش انداز میں دیا گیا۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اسٹیٹس میں ہوتے ہیں، آج کل اپنی شادی کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ زباریہ تفصیل سے بتا رہی تھی کہ یہ فنکشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اوہ، شہر گل رنگ برنگی ماڈرن سی لڑکیوں پر ایک نظر ڈال کر رہ گئی۔ اس کے بعد آذر ان کے پاس ہی کھڑا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے انداز پر شہر گل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ بہانے سے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شہر گل نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ان دونوں بھائی بہن کے آنکھوں کے اشارے اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ اس پر مستزاد زباریہ کو ڈیڈی نے بلایا تو اسے وہیں کھڑا رہنے کا کہتے ہوئے چلی گئی۔ لمحوں میں اس کا جمع شدہ اعتماد ہوا ہو گیا تھا۔ آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ وہ اپنی پر اعتماد نگاہیں اس پر جمائے مسکراتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بس یوں ہی، وہ مشکل بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کتنی ہی جیلس ہوتی نگاہیں ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ ویری اسٹرینج، زوبی تو پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ شانے اچکائے ہوئے حیرت سے بولا، اور موضوع ایسا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ وہ اتنا زیادہ تو نہیں بولتی، آپ تو ظاہر ہے اپنی فرینڈ ہی کی حمایت میں بولیں گی۔ اس نے لطف لیا تھا، اس کا انداز سمجھے بغیر وہ بے اختیار بولی، وہ بہت اچھی ہے۔ ظاہر ہے میری بہن جو ہوئی، اس نے فوراً کریڈٹ لیا۔ شہر گل گڑبڑا کر چپ ہو رہی۔ کئی پل یوں ہی گزرے، پھر وہ کہنے لگا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ابھی زوبی آئے گی تو وہ بے بس ہونے لگی۔ کسی اجنبی سے اتنی باتیں کرنا اس کے مزاج کے خلاف تھا، سو اندر سے شدید مزاحمت اٹھنے لگی تھی، جو سراسر گھبراہٹ کی صورت میں تھی۔ اوکے، وہ اس کی گھبراہٹ نوٹ کرتا فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں ابھی زوبی کو بھیجتا ہوں، آپ شاید میری موجودگی سے پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلتی رہ گئی کہ کوئی جواب بن نہیں پایا تھا۔ وہ زباریہ کو بلانے چل دیا، تب اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ زباریہ کے آتے ہی وہ دھیمی آواز میں اس پر خفا ہونے لگی۔ بہت بدتمیز ہو تم، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زباریہ اس کی بات پر خوب ہنسی۔ اتنا بڑا بندہ تو چھوڑ کر گئی تھی تمہارے پاس؟ بہت بری بات ہے زوبی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ان سب باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ شاکی ہونے لگی۔ حویلی سے نکل آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی روایتوں کو بھی بھول جاؤں۔ میرے لیے یوں مردوں کا سامنا کرنا ہی بہت بڑی بات ہے، کجا ان سے یوں بے تکلفانہ بات چیت اور میل جول۔ آئی ایم سوری گل، ریئلی سوری۔ زباریہ فوراً اس سے لپٹ گئی۔ یقین کرو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ متاسف تھی، شہر گل نے بھی بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا۔ باقی تمام وقت وہ اس کے ساتھ رہی۔ شہر گل نے بھی نوٹ کیا تھا اور زباریہ نے بھی بتایا تھا کہ فنکشن میں موجود تمام لڑکیاں آذر ملک کی توجہ کی طالب تھیں۔ سب کو پتہ ہے کہ اس بار ممی ان کی شادی کروا کے ہی بھیجیں گی۔ اب بھلا اس قدر کوالیفائڈ اور ویل سیٹلڈ بندے کو کون ہاتھ سے نکلنے دے گا؟ زباریہ کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت کے ساتھ تفاخر بھی جھلک رہا تھا، اور یہ تفاخر یوں ہی نہیں تھا۔ آذر ملک کی پرسنالٹی واقعی نظر انداز کی جانے والی نہیں تھی، اوپر سے امریکن نیشنلٹی کا تڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ رات 11 بجے مہمانوں کی رخصتی عمل میں آنے لگی تو وہ بھی بے چین ہونے لگی۔ ایک تو نیند بری طرح سے حملہ آور ہو رہی تھی، اوپر سے اویس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں اویس کیوں نہیں آیا ابھی تک۔ تم کون سا باہر بیٹھی ہو، اپنے ہی گھر میں ہو، اور ویسے بھی ایسا موقع روز روز تھوڑی ملنے والا ہے۔ کیا پتہ تمہارا کزن کب پھر سے سڑیل اور بد مزاج بن جائے۔ زباریہ کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا دی، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، دراصل میں کبھی اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہی نا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ خالصتاً امریکی لب و لہجے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کرنے والا آذر ملک تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ اس کی وجہ سے زباریہ خود اپنے بھائی کو انکار کر دے گی، مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب زباریہ نے بہت خوش دلی سے اسے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ تھینکس۔ اس نے عین شہر گل کے سامنے والی سیٹ سنبھالی تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس وقت لاؤنج میں صرف وہی تینوں بیٹھے تھے، مگر شہر گل کو آذر ملک کا یوں آ بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی زوبی، دوست تو تم نے چن کر بنائی ہے جو صرف تمہیں ہی سنتی ہوگی، وہ شرارت سے کہنے لگا۔ زباریہ نے فی الفور اپنی دوست کی حمایت کی۔
جی نہیں، شہر گل نہ صرف بولتی ہے بلکہ بہت اچھا بولتی ہے۔ واقعی؟ تو پھر میرے سامنے ان کی بولتی کیوں بند ہے؟ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ خود کو موضوع گفتگو بنا دیکھ کر وہ نروس ہونے لگی۔ سامنے بیٹھے عاذر ملک کو نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، ایسے ہی پرستان کے شہزادے ہیں نا آپ؟ زباریہ بھائی کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، پھر گویا اسے متنبہ کیا۔ مگر ادھر ذرا دھیان سے، شہر گل کو دیکھ کر تو پرستان کے شہزادے بھی اپنا راستہ بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی راستہ تو کیا اپنا آپ بھی بھول جائے۔ وہ امریکی تہذیب میں پلہ بڑھا ضرور تھا، مگر وہاں کی بگڑی ہوئی بے راہ رو نسل کی نمائندگی نہیں کرتا تھا۔ شائستگی ہمیشہ ہی سے اس کی فطرت کا حصہ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک بہت عام سا جملہ تھا، مگر شہر گل کی تو جیسے دنیا ہی زیر و بر ہو گئی۔ یوں لگا جیسے اس کے پیشانی کو کسی نے جلتے کوئلے سے داغ دیا، جس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اٹس انف زباریہ، سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ناگواری سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تو جہاں زباریہ گھبرائی وہیں عاذر ملک بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا گل؟ زباریہ پریشان تھی۔ یا تو تم ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں یا پھر میں چلی جاتی ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولی تو زباریہ بیچاری حق دک رہ گئی۔ اٹس اوکے، میں چلا جاتا ہوں، عاذر ملک نے اسی وقت کھڑے ہوتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا، اور زباریہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی لمبے ڈگ برتا اندر چلا گیا۔ جذباتیت کا زور ٹوٹا تو وہ خاموش کھڑی زباریہ کو دیکھ کر یک لختی حواس میں لوٹ آئی۔ سوری زباریہ، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اتنی آزادی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری انسلٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ اس کی آواز روندنے لگی۔ زباریہ نے گہری سانس کھینچی اور پھر گویا چڑھ کر بولی، جبھی تو کہتی ہوں کہ انسانوں میں اٹھا بیٹھا کرو تاکہ سب کو فیس کرنے کا ڈھنگ آئے۔ وہ نڈھال سی کرسی میں دھس گئی۔ اسے اپنی حرکت پر از حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ I'm really very sorry زوبی، تمہیں تو پتہ ہی ہے میں نے کبھی کسی مرد سے اتنی بے تکلفی روا نہیں رکھی، اور نہ ہی کبھی یوں فیس ٹو فیس بات کی ہے۔ بس اسی لیے شاہی خون جوش مار گیا۔ ڈونٹ وری یار، سوری تو مجھے کرنا چاہیے۔ تمہاری روایات اور حدود کو جانتے ہوئے بھی میں نے عاذر بھائی کو ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیچارے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا قابل اعتراض جملہ کہہ دیا انہوں نے۔ وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی، پھر اس کی خائف ہوتی شکل دیکھ کر ہنس دی۔ کم آن گل، میں سب سمجھتی ہوں یار۔ تھینکس۔ وہ بھی شرمندگی کے حصار میں تھی۔ زباریہ کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنے ہی گھر میں اپنے لاڈلے بھائی کی اتنی بے عزتی ہوتے دیکھ کر شاید اسے کھری کھری سناتی۔ ایک تو یہ اویس پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ 11:15 بج چکے تھے۔ وہ اب زباریہ اور اس کی ممی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اٹس اوکے گل بیٹا، اگر اویس نہیں آیا تو نو پرابلم، آج یہیں رہ جاؤ، زباریہ کی ممی پیار سے بولی تو وہ بدک گئی۔ نہیں آنٹی، میں بھلا کیسے؟ آنٹی خفا ہوں گی۔ تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ غلطی تو اویس بھائی کی ہے، وہی نہیں پہنچے ابھی تک۔ زباریہ نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ موبائل تو ہوگا اویس کے پاس، اسے کال کر لو۔ ممی نے اس کی مشکل کو آسان کرنے کے چکر میں در حقیقت اسے اور مشکل میں پھنسا دیا۔ بھلا اس نے کب اویس شاہ کا موبائل نمبر نوٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی؟ کوئی بات نہیں آنٹی، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کم از کم اویس شاہ کو تسلی بخش ڈانٹ تو پڑوا سکوں آنٹی سے۔ وہ مشکل مسکرائی تو زباریہ نے اسے سراہا۔ اب کی ہے نا عقل مندوں والی بات؟ وہ بظاہر بڑے اطمینان کے ساتھ زباریہ اور اس کی ممی سے باتوں میں مصروف تھی، مگر دل میں اٹھتے وسوسوں کا حال وہی جانتی تھی۔ 1 بجے چوکیدار نے اویس شاہ کے آنے کی خبر دی تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھی۔ بہت بری ہو تم شہر گل، اس کے اطمینان پر زباریہ نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ زباریہ کے ساتھ باہر آئی تو اویس زباریہ کی ممی کے پاس کھڑا دیر سے آنے پر معذرت کر رہا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، یہ اپنا گھر ہے شہر گل کا، بلکہ میں تو اسے یہیں رکنے کا کہہ رہی تھی، مگر یہ تو حد سے زیادہ متفکر ہو رہی تھی، اوپر سے اپنی آنٹی کی ڈانٹ کا ڈر۔ ڈونٹ وری آنٹی، فنکشنز میں ایسی دیر سویر تو ہو جاتی ہے، کوئی نہیں ڈانٹے گا اسے۔ وہ شہر گل کے سنجیدہ سے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ۔ وہ زباریہ سے مل کر آنٹی کی طرف بڑھی تو انہوں نے اسے لپٹا کر خصوصی طور پر پیار کیا۔ میں کسی روز آؤں گی تمہاری آنٹی سے ملنے، وہ مشفقانہ انداز میں کہنے لگیں۔
جی آنٹی ضرور، وہ اندر سے خائف ہونے کے باوجود اخلاقیات نبھا گئی تھی۔ شہر گل نے اس کی خاموشی محسوس تو کی تھی مگر کچھ پوچھا نہیں۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ شروع ہو گیا، کچھ عقل سے بھی کام لے لیتے ہیں شہر گل صاحبہ، سب لوگ تمہاری طرح سیدھے نہیں ہوتے۔ میرے دیر سے پہنچنے پر اس قدر حواس باختہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آنا تو تھا نا میں نے۔ ہر جگہ اپنی نام نہاد آنٹی کا تعارف دے کر تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گی۔ تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ جلدی آتے، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ کتنا برا لگ رہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، بس مجھے ہی کوئی لینے نہیں پہنچا تھا۔ وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی ہی فالتو ہوں میں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ آپ نے بھی یاد رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پچھلے 2 گھنٹوں کی کوفت اور بیزاری اسے بھی اندر ہی اندر تنگ کر رہی تھی، اوپر سے اعظم علی کی بے تکلفی اور نظریں، اس کا جوابی شکوہ بھی بے ساختہ اور بلا ارادہ تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کم کرتا اسے گھورنے لگا، پھر ترشی سے بولا، میری اپنی بھی 100 مصروفیات ہیں، صرف ایک تمہاری مصیبت نہیں ہے۔ اتنا فالتو نہیں بیٹھا رہتا کہ تمہاری پک اینڈ ڈراپ ہی کی ڈیوٹی دیتا رہوں۔ وہ روما اور دوسرے فرینڈز کے ساتھ ایک بہت اچھے ڈنر کے بعد میوزک کانسرٹ میں گیا۔ وہاں خوب انجوائے کرنے کے بعد اس نے روما کو ڈراپ کیا۔ بہت مگن اور ریلیکس انداز میں وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو ارادہ یہی تھا کہ اب ایک اچھی سی نیند لی جائے، مگر اندھیرے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی گویا اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ لاؤنج کی لائٹ آف تھی۔ جب سے شہر گل آئی تھی تب سے لاؤنج کی لائٹ باہر سے آنے پر وہی بند کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک زباریہ ہی کے گھر پر تھی، تب وہ اپنی یادداشت کو کوستا واپس بھاگا تھا۔ سو اتنی ٹینشن کا نتیجہ یہی نکلا کہ اس نے شہر گل کو بڑی بے دردی سے لتاڑ دیا تھا۔ وہ جو صبح اویس شاہ کا بہت نرم اور شوق سا انداز دیکھ کر اس پر مر مٹی تھی، اس کا یہ انداز دیکھ کر چپ اور ساکت رہ گئی۔ گھر پہنچنے تک وہ اس کی خاموشی محسوس کر چکا تھا مگر اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے پوری بلڈنگ کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر اسے اور غصہ آنے لگا، یعنی کہ لائٹ جا چکی تھی۔ ڈیم اٹ، سارے خوبصورت اتفاقات آج ہی ہونے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ لفٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب 30 سیڑھیاں طے کرنی پڑیں گی، وہ بھی اندھیرے میں۔ ہاتھ پکڑو میرا، کہیں گرا گئیں تو ایک دوڑ ڈاکٹر کے کلینک کی بھی لگانی پڑ جائے گی، وہ کہہ رہا تھا۔ شہر گل نے بے حد دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا تو وہ اسے ساتھ لیے اندھیرے میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسی لیے میں تمہاری کسی سے بھی دوستی کے خلاف تھا۔ لاکھ کوشش کریں، بہانے بنائیں، دوستی میں انسان بلیک میل ہو ہی جاتا ہے۔ نہ ماننے والی بات بھی ماننے میں آسان لگنے لگتی ہے۔ وہ قدرے دھیمی آواز میں جانے اسے سمجھا رہا تھا یا مگر وہ اس پل کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اویس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اور حرارت جیسے اس کے پورے وجود میں برقی رو دوڑا رہی تھی۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر اس نے بے اختیار ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اس وقت اویس اس کے ساتھ اگلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوٹا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اویس نے گھبرا کر اندھیرے میں یوں ہی ہاتھ مارا تو اس کا بازو گرفت میں آ گیا۔ وہ بے اختیار سسک کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ بے وقوف، کیا ہوا؟ اویس کو حد سے زیادہ غصہ آیا۔ ایک تو گھپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بھیگی ہوئی آواز میں کہتی وہ اس کے ہاتھ کے سہارے پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت لائٹ آ گئی تو اویس نے شکر ادا کیا، مگر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ لگی تو نہیں کیا؟ پتہ نہیں، پاؤں مڑ گیا ہے بہت زور سے، وہ بے چارگی سے بولی تو اویس نے چڑ کر کہا، کچھ ہی سیڑھیاں رہ گئی ہیں، باقی کا ایڈونچر گھر پہنچ کر مکمل کر لینا، اب چلو۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اویس کو 10ویں سیڑھی پر جا کر اس کی کمی کا احساس ہوا تو وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتا پھر سے نیچے آیا۔ موچ تو نہیں آ گئی پاؤں میں؟ اب کی بار اس کے انداز میں قدرے تشویش تھی۔ شاید پاؤں پر وزن نہیں ڈالا جا رہا تو پھر اب؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد جھجکتے ہوئے شہر گل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرا ہاتھ اس نے اس کے شانوں کے گرد حمائل کر کے اسے پورا سہارا دیا تو وہ پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ اویس شاہ کے لیے اس لمحاتی اور جبری قرب کا چاہے کچھ بھی مطلب نہ ہو، مگر اس پل شہر گل کو اس سے بڑی سچائی اور کچھ لگ ہی نہیں رہی تھی۔
اسے پاؤں کا درد بھی یاد نہیں رہا تھا۔ دروازے کا لاک کھول کر وہ یوں ہی اسے سہارا دیے اندر کمرے تک لایا تھا۔ لائٹ آن کر کے پلٹا تو وہ بستر پر ڈھہ سی گئی تھی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت۔ وہ متضاد کیفیات میں گھری اپنے دل کی عجیب سی حالت اور دھڑکنوں کی بے ترتیبی سے خائف ہو رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہ رہی تھی لیکن آنسو پلکوں پر چھلک آئے۔ اچھا اب رو مت، میں کوئی پین کلر دیکھتا ہوں اور ساتھ میں کوئی کریم بھی مساج کے لیے۔ اس کی تکلیف کے احساس سے اویس شاہ کا لب و لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ اور ایک ٹیوب کے ساتھ ساتھ دودھ کا گلاس بھی تھا۔ یہ لو، اس ٹیبلٹ سے درد کم ہو جائے گا اور اس کریم سے ہلکی سی مالش کرو، موچ نہ بھی ٹھیک ہو مگر درد ضرور کم ہو جائے گا، وہ کسی ذمہ دار ڈاکٹر کی طرح کہہ رہا تھا۔ مگر گولی نگلنے اور ٹیوب کا مساج کرنے کے بعد بھی اس کے آنسو بہتے ہی رہے۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا مگر اس کی خوشبو اور لمس جیسے ابھی تک شہر گل کے آس پاس سرسرا رہا تھا۔ یا اللہ، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، صرف یہ شخص۔ اس نے بہت شدت سے دعا کی تھی اور پھر سوتے میں بھی وہ خدا سے اسی کو مانگتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے واضح طور پر اپنی طبیعت کے بوجھل پن کو محسوس کیا تھا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے اویس گھر پر ہی تھا اور پہلے کا تو شہر گل کو پتہ نہیں تھا، مگر جب سے ان دونوں کے درمیان قطرے دوستانہ روابط ہوئے تھے وہ چھٹی والے روز 11 بجے تک بستر سے اٹھتا اور پھر اچھا سا ناشتہ کرتا تھا۔ پاؤں میں آئی موچ کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو 10:30 بج چکے تھے۔ چکراتے سر کو سنبھالتی وہ واش روم میں گھس گئی۔ چائے بنا کر وہ فریج میں سے انڈے نکالنے لگی۔ ارادہ یہی تھا کہ آج ناشتے میں اویس کے لیے اٹالین آملیٹ بنائے گی، مگر فریج بند کر کے پلٹتے ہی اس کا سر اس قدر زور سے چکرایا کہ لمحہ بھر کو اسے اپنی بھی خبر نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے انڈوں والا شاپر گر گیا۔ تبھی ناشتے کی طلب میں کچن میں داخل ہوتے اویس نے بڑی پھرتی سے اسے سنبھالا تھا۔ اس کی سفید پڑتی رنگت اور ہونٹ اویس کو بھی پریشان کر گئے تھے۔ او گاڈ! تیزی سے لا کر اسے صوفے پر ڈالا اور اس کی ہتھیلیاں سہلانے لگا۔ شہر گل، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ اس کے بند پپوٹوں میں جنبش ہوتی دیکھ کر وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں کھول کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹیمپریچر ہو رہا ہے تمہیں؟ کس نے کہا تھا کچن میں جا کر کارکردگی دکھانے کو؟ وہ اس کی حالت کا احساس کرتے ہوئے قدرے نرمی سے ڈانٹ رہا تھا۔ وہ میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچن سے لاؤنج تک کا سفر کیسے طے کر لیا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے گلے کی طرف گیا۔ تب اویس کو بھی احساس ہوا کہ اس کا دوپٹہ شاید کچن ہی میں رہ گیا تھا، اور یہ بھی کہ ابھی تک وہ صوفے پر دراز شہر گل کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب تک پریشانی رہی تب تک وہ اس بلا ارادہ قرب سے ہی انجان ہی رہا تھا، مگر اب جیسے تمام حواس نے یک لخت دھاوا بول دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم خاموشی سے یہیں لیٹی رہو، کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی کرنے کی۔ معنی خیز سی خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ اسے تنبیہ کرتا کچن میں چلا گیا۔ پہلی نظر سامنے فرش پر گرے اس کے دوپٹے پر پڑی تو اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا اور سامنے کیبنٹ ٹاپ پر رکھنے ہی لگا تھا، تب جانے کیا ہوا، ہلکی سی بھینی بھینی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو بے اختیار ہی اس نے دوپٹے کو ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ یہ خوشبو! اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ رات یہی تھی۔ تب اسے ایک دم ہی یاد آیا کہ رات جب وہ اسے سہارا دے کر اوپر لا رہا تھا تو وہ اس کے کتنے قریب تھی، اور ابھی جب وہ اسے بازو میں اٹھا کر باہر لے گیا تھا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ سوچ کی لگامیں ڈھیلی پڑیں تو ذہن بھٹکنے لگا۔ اس نے دوپٹہ کیبنٹ ٹاپ پر پھینکا اور سر جھٹکتے ہوئے فریج میں سے دودھ کا جگ نکالنے لگا۔ اس کے لیے اوولٹین ملا دودھ کا گلاس لے کر وہ لاؤنج میں پہنچا تو وہ آنکھوں پر بازو دھرے دوسرا ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اسے بنا دوپٹے کے اس قدر آزادانہ دیکھ رہا تھا۔ شنگرفی ہونٹوں سے پھسلتی نگاہ بے اختیار ہی اس کے تراشے ہوئے دل نواز سراپے میں الجھی تو جانے یہ اس کی نگاہوں کی تپش کا اثر تھا یا کچھ اور کہ وہ گڑبڑا کر آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر دیکھنے لگی۔ پھر اویس کو سامنے کھڑا دیکھ کر بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ خود بھی خفیف سا ہو گیا تھا۔ یوں ہی ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس اسے تھما دیا۔ یہ دودھ پی لو
اور ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، یہ نہ ہو کہ بخار مزید تیز ہو جائے، اور پھر اس موج کا بھی تو کچھ علاج کرانا ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے کچن کی طرف واپس پلٹ گیا۔ انڈوں والا شاپر اٹھا کر دیکھا تو 3 انڈے ٹوٹ چکے تھے۔ ڈسٹ بن میں شاپر پھینکتے ہوئے اس نے فی الوقت چائے ہی کو غنیمت سمجھا۔ اس مرتبہ لاؤنج میں رکے بغیر اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ موبائل پر روما کے ساتھ مگن تھا۔ آج آ رہے ہو نا الحمرا میں؟ بہت زبردست نمائش لگی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ممی کی دوست کی بیٹی کی پینٹنگز کی نمائش ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ اویس اسبات میں جواب دیتے دیتے رہ گیا۔ یکلخت تھی لاؤنج میں لیٹی، شہر گل کی طرف دھیان جا اٹکا۔ کتنے بجے جانا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ابھی بس آدھے پونے گھنٹے تک، وہ بتا کر شکی انداز میں پوچھنے لگی۔ مگر تمہیں اس سے کیا؟ چھٹی کا دن تو بالکل فارغ ہوتا ہے تمہارا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 100 کام ہو سکتے ہیں آدمی کو، میری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ وہ اب اس قدر بد اخلاق اور احساسات سے عاری نہیں تھا کہ بیمار پڑی شہر گل کو تنہا چھوڑ کر تفریح کرنے نکل کھڑا ہوتا۔ جھوٹ مت بولو اویس، ابھی رات تک تو تم بالکل فارغ تھے، تب تو تم نے کسی میٹنگ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اویس شاہ کے معاملے میں انتہائی پوزیسو، بال کی کھال اتارنے والی۔ یاد نہیں رہا ہوگا، اور ویسے بھی تم سامنے ہو تو 1000 کام بھول جاتا ہوں میں۔ ابھی فون پر ہو اس لیے اتنی آسانی سے انکار کر رہا ہوں، سامنے ہوتی تو تمہارے اشاروں پہ چلتا۔ وہ مدھم لب و لہجے میں بولا تو روما کی ہنسی سماعتوں میں جل ترنگ سا بجا گئی۔ بہت تفاخر تھا اس کی ہنسی میں، اور چاہے جانے کا نشہ۔ ان دونوں کے مابین کبھی اقرار محبت کے الفاظ چاہے نہ دہرائے گئے ہوں، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کمیٹڈ ہیں، اور یہ کہ انہیں ایک ہونا ہے۔ بائی دی وے، کس کے ساتھ ہے یہ میٹنگ؟ وہ مصالحت آمیز انداز میں بولی تو اس نے روانی سے کہا، تم سے خاص تو ہرگز نہیں ہے۔ اوکے، پھر بھی کوشش کرنا جلدی فارغ ہونے کی، میں تمہارا انتظار کروں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ اویس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، خود وہ بھی تو یوں ہی اس سے ملنے کو بے چین رہتا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی روما کو سوچ کر مسکراتا رہا تھا، پھر اٹھ کر چائے کا کپ رکھنے کے لیے کمرے سے نکلا تو وہ لاؤنج میں نہیں تھی، وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ وہ کپ سنک میں رکھ کر اس کے کمرے کی طرف چلا آیا، دروازے پر دستک دی اور لمحہ بھر کے توقف کے بعد دروازہ کھول کر جھانکا تو وہ کمبل اوڑھے بستر پر نیم دراز تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دروازے میں کھڑے کھڑے تحکمانہ انداز میں کہا تو وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، اتنی زیادہ تو طبیعت خراب نہیں؟ تم اپنی ڈاکٹری مت جھاڑو اور اب فوراً اٹھ جاؤ۔ اب کی بار اس نے قدرے ناگواری سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ 5 منٹ میں باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہتا ہوا پلٹ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کپڑے تبدیل کر کے اسکارف اوڑھے شانوں پر دوپٹہ برابر کرتی باہر آئی تو وہ صوفے میں دھسا چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ اس کی آمد محسوس کر کے چٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی تو اگلے کئی ثانیوں تک نظر نے پلٹ کر آنے کا نام نہیں لیا تھا۔ سرخ و سیاہ پرنٹ کے لباس، سیاہ جرسی اور لباس سے میچنگ اسکارف میں ملبوس، وہ جیسے اپنے تمام تر حسن سمیت اویس شاہ کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے بہت سے حسین اور ایک سے ایک طرح دار چہرے دیکھے تھے۔ خود روما بہت دلکش حسن کی مالک تھی، مگر جس قدر کشش اور سحر اس نے شہر گل میں محسوس کیا تھا وہ اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس قدر چھا جانے والا جادو تھا اس کے حسن میں، خاموش مگر دھیما دھیما اور اثر پذیر۔ چلیں، اس کی نظروں کی جمود نے اسے گڑبڑایا تو اویس جیسے کسی دور دراز وادی سے لوٹ آیا۔ بمشکل خود کو سنبھالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گزری رات اور آج صبح سے لے کر اب تک محسوس ہونے والی کیفیت خود اویس کے لیے بہت ناقابل قبول تھی۔ وہ تہیا کر چکا تھا کہ اب شہر گل کا واپس جانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ لفٹ کے ذریعے وہ گراؤنڈ فلور پر آئے تھے۔ اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ لب بھینچے ہوئے تھی، یقیناً سردی کی وجہ سے پاؤں کا درد عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اویس نے خود کو پوچھنے سے باز رکھا، در حقیقت وہ اس کی اثر پذیری سے خائف ہو گیا تھا۔ انسان ہی تھا، کوئی فرشتہ یا افسانوی کردار نہیں کہ دل و نظر پر پہرے بٹھانے میں ہر وقت ہی کامیاب رہتا۔ سو اب اس سے انجان بنے رہنے میں ہی اسے عافیت محسوس ہوئی تھی۔ ٹائم پر یہ میڈیسن لیتی رہیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا، اور ذرا چلنے پھرنے سے احتراز برتیں،
موچ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے میں نے پاؤں کے مساج کے لیے ٹیوب لکھ دی ہے، ڈاکٹر پروفیشنل لب و لہجے میں ہدایت دے رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ تمہاری طبیعت کے چکر میں صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے، مگر میں تو ہوٹل کا کھانا نہیں کھا سکتی۔ وہ متذبذب ہوئی تھی۔ نیچے اترو، سوپ تو پی ہی سکتی ہو، ویسے بھی ڈاکٹر نے ہلکی پھلکی غذا کھانے کو کہا ہے۔ اس کی پس و پیش سے قطع نظر وہ اٹل انداز میں بولا تو مجبوراً شہر گل کو بھی نیچے اترنا پڑا۔ وہ سن گلاسز اتار کر جیکٹ کی جیب میں اٹکا رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کال ریسیو کرنے لگا جو کہ روما کی تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بس ابھی فارغ ہوا ہوں اور اس وقت ایک لنچ کا پروگرام ہے، صبح سے بھوکا ہوں میں۔ اس کے اعصاب واضح طور پر تن سے گئے تھے، اور ایسا ہر اس موقع پر ہوتا تھا جب وہ شہر گل کی بابت روما سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے گلاس ڈور کے سامنے جا کر رکی تو اویس نے الٹا ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئی، اویس اس کے پیچھے تھا۔ پھر کبھی کا پروگرام رکھ لو رومی، ابھی ایک دوست ہے میرے ساتھ، شہر گل نے سنا۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کم آن روما، بس تھوڑی سی مصروفیت ہے، کل ملیں گے کیمپس میں۔ اس نے الوداعی کلمات کے ساتھ موبائل آف کر دیا۔ وہ اس کے سامنے والی نشست سنبھال رہا تھا۔ شہر گل کو وہ پہلے کی نسبت سنجیدہ اور الجھا ہوا لگا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا روما کے فون کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اویس کو روما سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ سنیں، یہاں پر دلیا یا کھچڑی نہیں ملتی بیماروں کے لیے؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھتے ہوئے اویس شاہ کی خاموشی کو توڑنے کی ایک دانستہ کوشش کی تھی، اور اس میں کامیاب بھی رہی۔ مینیو کارڈ دیکھتا وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ پہلے تو یہ ڈشز مینیو میں شامل نہیں تھیں، مگر اب لگتا ہے کہ ہوٹل والوں کو بیماروں کے لیے الگ سے پیکیج رکھنا پڑے گا۔ مگر مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اس نے کچھ منہ بسور کر کہا تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید اس کی بے تکلفی اسے حیران کر رہی تھی۔ اچھا یوں کرو کہ فرائیڈ رائس لے لو اور پھر سوپ۔ اس نے حل پیش کیا تو وہ کھل کے مسکرا دی۔ اویس ٹھٹک سا گیا، اس کی مسکراہٹ پر نہیں بلکہ اس کے پہلے سے زیادہ پر اعتماد انداز کو دیکھ کر۔ اب کی بار اویس کے دیکھنے پر اس نے فوراً نگاہ نہیں موڑی تھی، بلکہ وہ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر ویٹر کو بلانے لگا۔ لنچ کے دوران بھی وہ خاموش نہیں رہی تھی، اور اس کے طرز عمل پر الجھنے کے باوجود اویس اس کے لیے بے ضرر سے سوالوں کے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس بار ویکنڈ پہ آپ مجھے چچی جان سے ملانے لے جائیے گا، ہمنا کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی آ رہی ہے۔ میں تو شاید نہ جا پاؤں، بابا سے کہوں گا، یا پھر غلام رسول آ جائے گا گاڑی لے کر۔ آپ بھی چلیں نا، کتنے دنوں سے گھر نہیں گئے۔ وہ مصر ہوئی تو اسے سختی سے کہنا پڑا، خاموشی سے اپنا سوپ ختم کرو۔ اس کی ڈانٹ سن کر نہ صرف وہ چپ ہو گئی بلکہ سوپ کا پیالہ بھی پیچھے ہٹا دیا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ جیسے سہمی ہوئی تھی۔ میری ناراضی کا اتنا ہی خیال ہے تو فضول باتیں کیوں کرتی ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ اسے اپنے مخصوص نرم اور شگفتہ انداز میں لوٹتے دیکھ کر وہ بڑے جذب سے بولی، بس آپ یوں ہی خوش رہا کریں۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں جذبوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور وہ ان جذبوں سے انجان ہرگز نہیں تھا۔ وہ بھی تو اسی راستے کا مسافر تھا، کیوں نہ اس کا انداز نظر پہچانتا۔ میں کسی بھی تکلیف یا پریشانی میں نہیں ہوں، تم اپنا کھانا ختم کرو۔ وہ ایک دم سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ تو پھر آپ اتنا کم کیوں مسکراتے ہیں؟ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے میز کی سطح پر کوہنی ٹکائے ہوئے سادگی سے بولی تو اویس شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ چڑھ کر بولا، اب بیٹھے بٹھائے مجھ پر ریسرچ کیوں شروع کر دی ہے تم نے؟ اطمینان سے کھانا تو کھانے دو۔ اس کے انداز پر شہر گل بے ساختہ کھل کے ہنس دی۔ وہ مسکراتی تھی، ہنستی بھی تھی، مگر اتنے عرصے میں اویس نے پہلی بار اسے یوں کھل کھلا کے ہنستے دیکھا۔ اسے لگا جیسے آس پاس کتنی ہی کلیاں چٹک گئی ہوں۔ وہ بے اختیار ہی اسے دیکھے گیا، اور ہر بار کی طرح اس نے خود سے اعتراف کیا کہ ایسا حسن اس نے بہت کم دیکھا تھا، جیسا شہر گل کی سادگی اور معصومیت سے جھلکتا تھا۔ اسی وقت کوئی ان کی میز کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بہت خوب اویس شاہ، بہت اچھی مصروفیت ڈھونڈی ہے تم نے آج کے دن کے لیے۔ طنز اور تلخی سے بھرپور کاٹ دار آواز پر اویس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا
تو روما کو بدگمانی کا لبادہ اوڑھے کھڑا دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ روما کو یوں غیر متوقع طور پر ریسٹورنٹ میں سامنے پا کر وہ گھبرا گیا، اوپر سے اس کا انداز۔ مگر یہ چند لمحوں کی بات تھی۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھا۔ آؤ نا رومی، بیٹھو۔ تو یہ تھی تمہاری دوست کے ساتھ میٹنگ جس کے عذر پر تم مجھ سے نہیں ملے، مجھے ٹال دیا تھا تم نے۔ وہ ایک تیز نگاہ خاموش اور خائف بیٹھی شہر گل پر ڈالتے ہوئے تنزن بولی، پلیز روما، کم از کم جگہ کی کا خیال کر لو، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اویس نے دبے لہجے میں خفگی سمو کر اسے احساس دلانا چاہا تو وہ مزید کچھ کہے بنا یوں ہی غصے میں سر چٹکتی واپس پلٹ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی دوست تھیں جو یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ روما کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لپکیں، جبکہ اویس کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ شہر گل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے رکھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ویٹر کو بلا کر اویس نے بل لانے کو کہا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ساری خوش مزاجی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ یہ بات تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہاں اچانک اس صورتحال کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ بے پناہ سنجیدہ اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ خاموشی سے پارکنگ لاٹ سے گاڑی سڑک پر لے آیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے سب غلط ہو گیا۔ وہ حد درجہ شرمسار تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، اس وقت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اویس نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ وہ چپ ہو رہی۔ در حقیقت اس وقت وہ بری طرح پھنسا تھا۔ اگر کچھ دیر پہلے وہ روما سے فون پر جھوٹ نہ بول چکا ہوتا تو پھر وہ چاہے اسے شہر گل کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لیتی، کچھ فرق نہ پڑتا۔ مگر دوست کے ساتھ ہونے کا کہہ کر یوں شہر گل کے ساتھ ہنستے مسکراتے لنچ کرتے پائے جانا یقیناً بہت بڑی غلط فہمی کا باعث بن سکتا تھا۔ اور اب وہ اسی سارے معاملے پر غور کر رہا تھا، لیکن اس کی غیر معمول سنجیدگی اور پریشانی شہر گل کے دل کو اتاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ اگلے روز روما یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ رات سے وہ اس کے موبائل پر ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس نے اویس کی ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، خود سے منسلک چیزوں سے متعلق، ٹچی اور پوزیسو۔ اس وقت بھی اویس نے مجبوراً اسے مختصر سا SMS کیا تھا جس میں اس نے روما سے فوراً ملنے کو کہا تھا۔ کہاں پھر رہے ہو یار، پوری یونیورسٹی ڈھونڈ کے آیا ہوں میں۔ عامر اسے دیکھتے ہی خفگی سے کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو اس نے موبائل آف کرتے ہوئے اس کی شکل دیکھی۔ خیریت؟ میں تو خیریت سے ہوں، تم بتاؤ شکل پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اویس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے اپنے تاثرات کو مٹانے کی صحیح کی۔ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے پریشانی ہے، عامر نے کہا تو وہ حیرانی سے پوچھنے لگا، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ یہی کہ جو بات میں تم سے کرنے آیا ہوں اسے سن کر جانے تم کیسے ریئیکٹ کرو۔ اویس کو اس کا انداز کترایا سا لگا تھا۔ پرابلم کیا ہے عامر، صاف لفظوں میں کہو۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، یار وہ تمہاری ایک پھپھو بھی تو آئی ہوئی تھیں، وہ کہاں رہتی ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اویس کے اعصاب الرٹ ہوئے۔ گل نے بتایا تھا نا، شالیمار اپارٹمنٹس میں تمہاری کوئی آنٹی وغیرہ رہتی ہیں؟ عامر نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو اس کی پیشانی پر شکنیں پھیلنے لگیں۔ اب گل سب کو کیا کہانیاں سناتی پھر رہی تھی اسے قطعی اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس موضوع کو نظر انداز کرنا ہی اسے بہتر لگا۔ تم جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہو۔ یار وہ زباریہ بہت تنگ کر رہی تھی، ایکچولی وہ ان دنوں اپنے بھائی کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا تو اویس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ I'm sorry یار، مجھے یوں اچھا تو نہیں لگ رہا بات کرنا، مگر اور کوئی طریقہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور نہ ہی تمہارے بڑوں میں سے کوئی اس شہر میں ہے کہ ان سے ہی بات کر لی جائے۔ ایکچولی زباریہ اور اس کی ماما کو تمہاری کزن اس لحاظ سے بہت پسند آئی ہے، اور وہ ان کے گھر والوں سے مل کر آذر ملک کا پروپوزل دینا چاہتے ہیں۔ عامر جھجکتے ہوئے مدعا بیان کر رہا تھا، اور اویس وہ عامر کی پوری بات سن اور سمجھ لینے کے باوجود جیسے نہ سمجھی کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ I'm sorry یار، اگر تم نے مائنڈ کیا ہے تو۔ وہ چون کر حواس کی دنیا میں لوٹا تھا۔ Are you all right؟ اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی عامر کو متفکر کر گئی۔ I'm not feeling well، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کوئی اس کی منکوہہ کے لیے شادی کا پرپوزل دے رہا تھا۔ اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ روما کو پانے کی راہ قدرت خود ہی ہموار کر رہی تھی۔ در حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔
اسی لیے وہ فوری طور پر عامر کے سامنے سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ عامر نے نرمی سے اس کا شانہ تھپکا تو وہ تیز قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ اویس شاہ کا موڈ اس قدر سنجیدہ اور گریزاں سا تھا کہ شہر گل 2 روز سے اس سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کھانا بھی وہ باہر ہی سے کھا کے آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت ہمت کر کے اویس کو کھانے پر بلانے کے لیے آئی تو اس کا ہاتھ دروازے کی نوک پر ہی تھم گیا۔ دروازہ پہلے ہی سے کھلا تھا اور نیم وا دروازے سے آتی اویس شاہ کی آواز وہ بہت اچھی طرح سن سکتی تھی۔ اپنے موبائل پر وہ یقیناً روما ہی سے محو گفتگو تھا۔ اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، تم تو پہلے قدم پر ہی ہار رہی ہو۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ میرا نہیں خیال رومی کہ تمہارے اور میرے مابین موجود رشتہ صفائیاں پیش کرنے کا متقاضی ہے۔ اعتبار زبان سے نہیں، دل و ذہن سے کیا جاتا ہے۔ تم بھی اپنے دل و دماغ سے رابطہ کرو۔ ناراضی سے کہتا وہ اب روما کا جواب سن رہا تھا۔ کیا تمہیں میں ایسا شخص لگتا ہوں جو ادھر ادھر افیئر چلاتا پھرے گا؟ میں نے تمہیں اپنا لائف پارٹنر چنا ہے رومی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کول نبھانے والوں میں سے ہوں۔ وہ بے حد سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شہر گل کو لگا اس کا دل شعلوں میں گھرنے لگا ہو۔ اویس کے لب و لہجے کی حدت اس کا تن من جلانے لگی تھی۔ وہ ایک اتفاق تھا اور بس۔ انسان بہت سے معاملات میں دوسروں کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے اور اسے بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ یقین کرو روما، مگر اب حالات اور ہوں گے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے اور میں تو ہوں ہی تمہارا۔ اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ اور شہر گل، اسے لگا یہی یوم آخر ہو۔ وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ بمشکل قدموں کو گھسیٹتی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ ضبط کا یارہ نہیں رہا تو بستر پر گر کر رونے لگی۔ وہ شروع ہی سے روما اور اویس کے رشتے کو جانتی تھی، مگر تب خود اس کے دل میں اویس شاہ کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ لیکن اب جب کہ وہ اسے دل میں بسا کر اپنا سب کچھ مان چکی تھی، روما کے لیے اس کا اتنا حساس ہونا بے حد تکلیف دہ تھا۔ اب کیا ہوگا کا نیون سائن اس کے ذہن میں جگمگا رہا تھا۔ اگر وہ روما سے اپنی کمٹمنٹ نبھائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی وہ اٹھ بیٹھی۔ شہر گل، تم جاگ رہی ہو کیا؟ وہ دروازہ واقعی اندھیرے کمرے میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ جی، وہ مشکل بول پائی تھی۔ تو پھر جلدی سے آؤ اور کھانا لگاؤ، سخت بھوک لگی ہے مجھے، ہری اپ۔ وہ بہت فریش موڈ میں تھا، دوستانہ انداز میں کہتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں آئی تھی۔ اویس لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے براجمان تھا۔ اس کے لیے کھانا نکالا اور ٹرے میں لیے وہ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں کھا چکی ہوں، شہر گل نے اسے نگاہ ملائے بغیر جواب دیا۔ لہجے میں آنسوؤں کی نمی ابھی بھی باقی تھی۔ اویس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو بے حد کترائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں پانی لاتی ہوں، آپ کھانا شروع کریں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ چند لمحے اس پر غور کرنے کے بعد سر جھٹکتا وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پانی کی بوتل اور گلاس اس کے سامنے رکھنے کے بعد وہ واپسی کے لیے پلٹی تو اویس نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سونے جا رہی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہر گل کو اس کی مسکراہٹ، اس کا ہنسنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت اس کی مسکراہٹ نے اسے خدشے میں مبتلا کر دیا تھا۔ صبح بات نہیں کر سکتے ہم؟ اس کے گریز نے اویس کو چونکا دیا تھا۔ اتنی بحث تو اس نے کبھی نہیں کی تھی، اور اویس کی بات پر تو کبھی بھی نہیں۔ پھر آج اسے کیا ہوا تھا؟ نہیں، ہم ابھی بات کریں گے، اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ وہ بے بس سی ہو کر صوفے پر ٹک گئی۔ گھونٹ گھونٹ پانی اندر اتارتا وہ خود شاید الفاظ اکٹھے کرنے کی کوشش میں تھا۔ پھر گہری سانس لے کر شہر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نظریں جھپکائے گود میں دھرے ہاتھوں کو گھورنے میں مصروف تھی۔ تمہاری فرینڈ ہے نا؟ اس کے متعلق سوال ہے۔ وہ حیران سی اسے دیکھے گئی۔ کون؟ زباریہ؟ اس کا پوچھ رہے ہیں؟ اویس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ اچھے ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب پریشان ہونے لگی تھی۔ اور زباریہ کا بھائی؟ وہ کیسا شخص ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔
شہر گل الجھی۔ اچھے ہی ہوں گے، میں انہیں نہیں جانتی، بس زباریہ کی برتھ ڈے پر ان سے تعارف ہوا تھا۔ مگر بات کیا ہے؟ بات اس کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ چند لمحے ہونٹ بھینچے جیسے اس نے کچھ طے کیا تھا، پھر بہت متوازن اور مضبوط لہجے میں گویا ہوا، دیکھو شہر گل، تم جانتی ہو کہ ہمارے درمیان یہ رشتہ کن وجوہات کی بنا پر طے ہوا تھا۔ میری اپنی ایک لائف اور اپنی کمٹمنٹس تھیں، مگر میں نے محض بابا جان کی بات رکھی اور تمہیں پروٹیکشن دی، تمہیں اس ماحول اور گھٹیا رسومات کی سازش کا شکار ہونے سے بچایا۔ وہ اس وقت کا تقاضا تھا، مگر اب حالات بہتر ہیں، تمہاری لائف بھی سیٹل ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اب طول دینا نہیں چاہیے۔ شہر گل نے کانپتے دل کے ساتھ اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ زندگی ایک جگہ تھم جانے کا نام نہیں ہے شہر گل، ہر پڑاؤ کو منزل سمجھ لینا بے وقوفی ہے۔ پڑاؤ اور منزل میں بہت فرق ہوتا ہے، اور میں محض ایک پڑاؤ تھا تمہارے لیے، وہ اسے نظر ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ شہر گل اس کی ان توجیحات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ اویس شاہ کو مسلسل دیکھ رہی تھی جو اس سے نگاہ بھی نہیں ملا رہا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے شہر گل، اور تم سے شادی کا فیصلہ بھی میرے لیے ایک ایسا ہی عمل تھا جو میں نے محض تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ بلیو می روما، اب حالات اور ہوں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور میں تو ہوں ہی تمہارا۔ وہ محض اویس شاہ کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ رہی تھی، اور اس کی سماعتوں میں اس کی کچھ دیر پہلے روما سے فون پر کی جانے والی بات گونج رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس کے ایک ایک لفظ میں استدا تھی، ہر لفظ اویس شاہ کے قدموں سے لپٹ رہا تھا کہ ایسے مت کرو، ایسا مت کہو۔ اویس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کی بار جب وہ بولا تو اس کے لب و لہجے میں تلخی بھی تھی۔ یہ سب تو اول روز سے طے تھا، پھر تم یوں کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ زرد پڑ گئی تھی، مگر صرف پیپرز میں۔ اس نے بہت شفاف حقیقت اس کے سامنے لا کھڑی کی تھی۔ شہر گل کو لگا اس کی ٹانگیں اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہیں۔ آپ کے اس طرح کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، میں آپ کی منکوحہ ہوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کپ کپانے لگی تھی۔ تمہارے لیے تمہاری دوست زباریہ کے بھائی کا پرپوزل آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی زندگی کے متعلق سنجیدگی سے سوچو۔ عامر نے تو مجھے بہت اطمینان دلایا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو اور اپنی آئندہ زندگی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شہر گل کو لگا ایک دھماکے سے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اب جانے آنسوؤں کی چادر تھی یا اس کی آنکھوں کے آگے سفید سی دھند پھیلی۔ گم ہوتے حواس کے ساتھ بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر کسی شے کا سہارا تلاش کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتی، وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ شہر گل، او گاڈ! حواس کھونے سے پہلے اس کی سماعتوں سے اویس کی گھبرائی ہوئی آواز ٹکرائی تھی۔ اویس کو مجبوراً ڈاکٹر کو گھر لانا پڑا تھا۔ وہ ہوش میں تو آ گئی تھی، مگر اس قدر خاموش اور ساکت تھی کہ اویس خود گھبرا گیا۔ یہ کسی صدمے یا ٹینشن کے زیر اثر ہیں، اور مسلسل ایسی کنڈیشن نروس بریک ڈاؤن کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ آپ انہیں ذہنی طور پر ٹینشن فری رکھیں، یہ آپ کی پروفیشنل لب و لہجے میں کہتے کہتے ڈاکٹر نے آخر میں اس سے ان دونوں کے مابین رشتے کی وضاحت چاہی تھی۔ مسز ہیں، ایک نگاہ بے تاثر چہرے لیے آنکھیں مودے شہر گل پر ڈالتے ہوئے وہ جیسے بادل نخواستہ بولا، اوکے، ان کا خیال رکھیں، بے احتیاطی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے دواؤں کا پرچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ڈاکٹر کو رخصت کر کے لوٹا تو شہر گل کو روتے ہوئے پایا۔ تم اپنی پیکنگ کر لو، میں تمہیں ماما کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ اویس نے کسی نرمی کا مظاہرہ کیے بغیر سرد مہری سے کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنی اور میری زندگی کو امتحان مت بناؤ، میں جتنا سہ چکا ہوں وہی میری برداشت سے بڑھ کے ہے۔ وہ جیسے پھنکارا تھا۔ میں آپ سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف آپ کا نام۔ اس نام کی چادر مت چھینیں مجھ سے، آپ مجھے اس گھر میں مت رکھیں، ماما کے پاس چھوڑائیں، مگر خود سے جدا مت کریں۔
اس عجیب و غریب صورتحال نے اویس کے دل کی کیفیت کو بھی عجیب سا کر دیا۔ وہ بے بس سے اس کے سامنے بستر پر ٹیک گیا۔ میری زندگی کو اور مت الجھاؤ شہر گل، میں صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ میری رگوں میں بے شک شاہوں کا خون ہے، مگر شاہوں کی سی رعونت اور فرعونیت میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز اس باب کو یہیں خوش اسلوبی سے بند ہو جانے دو۔ میں روما سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو کبھی بھی روما سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا۔ میں کبھی پلٹ کر آپ کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ آپ روما سے شادی کر لیں، مجھے صرف اپنے نام سے منسلک رہنے دیں، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ اویس لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ میں کسی اور کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ میری زندگی میں آنے والے واحد مرد ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اویس آپ اپنا نام مجھ سے مت چھینیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے چند لمحے اور شہر گل کے پاس بیٹھا تو موم کی مانند پگھل جائے گا۔ اپنی مخلوب سی کیفیت سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر مزید اس کے کمرے میں رکے بغیر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ پہلی بار زندگی اسے تارے عنکبوت کی مانند لگی تھی، جس میں وہ خود کو بے بس مکھی کی طرح الجھا ہوا پا رہا تھا۔ اگلے روز یونیورسٹی میں روما سے ملاقات بھی اویس شاہ کی پژمردگی دور نہیں کر پائی تھی۔ حالانکہ روما کا موڈ بہت اچھا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے یار ایک آدھ افیئر سے، وہ پھیکے انداز میں مسکرا کر بولا، تو روما نے ناراضی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، قتل کر دوں گی میں تمہیں اگر کبھی کسی اور لڑکی کے ساتھ دکھائی دیے تو۔ تمہارا ہر افیئر صرف مجھ سے ہونا چاہیے، اور شادی اسلام میں تو 4 جائز ہیں، اگر افورڈ کر سکتے ہو تو۔ وہ جانے کس رو میں تھا، مگر روما نے فی الفور اس کی کیفیت کا نوٹس لیا۔ اسے گھورتے ہوئے بولی، تم ہو کن خیالوں میں اویس شاہ؟ میں کسی اور لڑکی پر پڑنے والی تمہاری نگاہ برداشت نہیں کر سکتی، اور تم 4 کے چکر میں ہو۔ وہ سنبھل کر بولا، ایک تمہیں تو سنبھال نہیں پا رہا، باقی 3 کا کیا کروں گا؟ چلو کیفیٹیریا تک چلتے ہیں۔ وہ بات بدل گیا۔ اس کے ہم قدم چلتے ہوئے وہ ہر بات بھولنے لگتا تھا، مگر آج تو اٹھتا ہوا ہر قدم جیسے کسی کے آنسوؤں پر پڑ رہا تھا، کسی کے دل کو کچل رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے گھبرا کر روما سے باتیں کرنے لگا۔ اسے اپنی اور شہر گل کی ناگہانی داستان سنانا چاہتا تھا، مگر ہر بار الفاظ زبان کی نوک پر آ کر ٹھٹر سے جاتے تھے۔ وہ روما کی جذباتی اور اٹل طبیعت سے ناواقف تو نہیں تھا۔ مجھے تمہاری بدگمانی نے بہت بدل کیا ہے رومی، تم کیا جانتی نہیں ہو جو محض مجھے شہر گل کے ساتھ دیکھ کر اس قدر انتہا پر اتر آئیں۔ چائے پیتے ہوئے وہ اندرونی خلفشار سے گھبرا کر ناراضی سے بولا، تو روما نے ناپسندیدگی سے بھویں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا اور ناگوار لہجے میں بولی، مائنڈ یو اویس شاہ، میں تمہارے جھوٹ کی وجہ سے بدگمان ہوئی تھی۔ محبت کی پہلی سیڑھی اعتماد ہوتا ہے رومی، بشرط یہ کہ آپ اپنے رویوں پر راز کے پردے ڈال کر نہ رکھیں تو۔ اس نے فی الفور کہا تو وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ ہر بات بھی تو شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اب تم جانے دن میں کتنی باتیں مجھ سے شیئر نہیں کرتی، صرف وہ باتیں جن کا تعلق تم سے نہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اس نے تصحیح کی۔ اچھا، بالفرض سننے والے میں برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہ ہو تو خام خواہ زندگی برباد کرنے کا کیا مقصد؟ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی تگ و دو میں تھا، مگر روما اکتا گئی۔ کم آن اویس، جب ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہوا تو دیکھا جائے گا۔ ساری بات باہمی اعتماد کی ہوا کرتی ہے۔ اویس نے پھر سے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ کھل کے مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے دل بنانا انداز میں بولی، مان لیا میں نے تمہیں اویس شاہ، لے آئی ایمان تمہاری محبت پر، بہت اعتماد کرتی ہوں میں تم پر۔ بس خیر، یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کیا بات ہے اویس، کیوں پریشان ہو؟ روما کھٹکی تو وہ کسدر مسکرا دیا۔ تمہارے اعتماد کی سند پا کر کچھ بہتری محسوس کر رہا ہوں، تم فکر مت کرو۔ پتہ ہے اویس، میں تمہاری طرف ملتفت کیوں ہوئی تھی؟ چند لمحوں تک کچھ سوچنے کے بعد وہ جیسے اپنی ہی کسی سوچ سے محفوظ ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، تو اویس نے محض بھووں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ تھے، اور سیانے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کو اپناؤ جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اس میں سیانے پن کی کون سی بات ہے؟ اویس جیسے نہ سمجھی سے بولا۔
جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے، تلخ و ترش برداشت کرتا ہے۔ وہ مزے سے کہہ رہی تھی، اچھا یعنی نقصان میں جا رہا ہوں یہاں۔ وہ اس کی سوچ سن کر ہنس دیا۔ جس کے پاس روما اکرام ہو وہ کیسے نقصان میں جا سکتا ہے؟ وہ اترا کر بولی تو اویس گہری سانس بھر کے رہ گیا، جبکہ وہ اب اس کا والیٹ اٹھا کر چائے کی ادائیگی کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ تیزی سے یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا جب شہر گل کی دوست زباریہ اس کے راستے میں آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ موجود تھی۔ آج شہر گل نہیں آئی؟ زباریہ نے پوچھا۔ ہاں، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایکچولی اس نے کبھی مجھے اپنا پتہ نہیں دیا۔ کیا آپ اس کے ہاسٹل کا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ اس کی بات پر اویس کا ذہن چکرا گیا۔ وہ ہاسٹل میں نہیں، اپنی آنٹی کے ہاں ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا تو زباریہ نے سادگی سے دوبارہ پوچھا، شالیمار اپارٹمنٹس میں؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ گڑبڑا گیا۔ زباریہ نے گہری سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ ابھی؟ وہ اپنے رسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جیسے ہچکچایا تو وہ اسی سنجیدگی سے بولی، بعض اوقات چند منٹ ضائع کر کے انسان اپنی پوری زندگی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات میں آپ ہی کی بہتری ہو۔ لمحہ بھر اس کی بات پر غور کرنے کے بعد اس نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کہاں بات کریں گی؟ آپ مجھے میرے گھر تک ڈراپ کر دیں، راستے میں بات ہو جائے گی۔ وہ آرام سے حل پیش کرتے ہوئے بولی۔ روڈ پر آتے ہی وہ دوستانہ انداز میں بولا، اگر آپ شہر گل کے لیے اپنے بھائی کا پرپوزل پیش کرنا چاہتی ہیں تو میں بتا دوں کہ عامر مجھ سے بات کر چکا ہے۔ شہر گل کیسی لڑکی ہے؟ زباریہ کا سوال عجیب تھا تو لہجہ عجیب تر۔ میں تو ظاہر ہے اس کی تعریف ہی کروں گا، کزن ہے میری، وہ محتاط انداز میں بولا۔ اس رشتے سے قطع نظر آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس کے انداز میں اصرار تھا، کسی انکہی کو جاننے کا۔ وہ ایک بہترین لڑکی ہے، اس میں ہر وہ خوبی موجود ہے جو میرے خیال میں ایک اچھی لڑکی میں ہونی چاہیے۔ اس کی تسلی کی خاطر اب کی بار اویس پوری سچائی سے شہر گل کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ تو کیا آپ کو اپنی زندگی کے لیے ایسی اچھی اور بہترین لڑکی نہیں چاہیے؟ اویس کو لگا وہ دھک سے اڑ گیا ہو۔ بے اختیار ہی اس کا پاؤں بریک پر پڑا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بتدریج گھٹنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسے یکلخت ہی زباریہ کی بات پر غصہ آنے لگا۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ آپ کی نظر میں اس قدر بہترین لڑکی ہے تو آپ میرے بھائی کا پرپوزل قبول کرنے کی بجائے خود اسے پرپوز کیوں نہیں کرتے؟ وہ اب قدرے چپتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اویس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ آپ کو میرے پرسنلز میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال میں شہر گل کی دوست اور عامر کی کزن ہونے کے ناطے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ میں نے بھی انہی دو رشتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے بات کی تھی۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی تھی۔ اس کی رٹائی اویس شاہ کی طبیعت مقدر کرنے لگی۔ اس کا جی چاہا اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی اس لڑکی کو سڑک کے بیچ اتار دے۔ اگر آپ اپنا پرپوزل واپس لینا چاہتی ہیں تو بسد شوق، مگر اس کے لیے مجھے اور شہر گل کو اسکینڈلائز کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ بے حد ناگواری سے بولا تو زباریہ مستعصفانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے جیسے حیران ہو کر بولی، اسکینڈلائزڈ؟ اوروں کو تو سنا تھا مسٹر اویس شاہ، مگر میاں بیوی بھی اسکینڈلائزڈ ہو سکتے ہیں؟ یہ اس صدی کا ایک عظیم لطیفہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لب و لہجے میں تلخی تھی، مگر اویس کے تمام حواس ہی بکھر گئے تھے۔ تو شہر گل اسے تمام حقیقت بتا چکی تھی۔ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ وہ بھچے ہوئے لہجے میں ترشی سمو کر بولا تو چہرے کی رنگت جانے کس احساس کی شدت سے سرخ تر ہونے لگی تھی۔ اچھا، وہ تمسخرانہ انداز میں دھیرے سے ہنسی، پھر اسی لہجے میں پوچھنے لگی، اور یہ بات آپ کس کس کو بتائیں گے؟ اویس نے گاڑی روک دی۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ زباریہ نے اسے جیسے بے نقاب کر دیا تھا۔ اور آپ تو شاید اس معاشرے میں سروائیو کر ہی جائیں گے، مگر اس اچھی لڑکی کے متعلق آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کس کس کو اس کاغذی نکاح کی اصلیت بتائے گی، اور کوئی اس کی بات کا یقین کرے گا بھی یا نہیں؟ وہ بہت دکھ سے کہہ رہی تھی۔ یہ آپ کا درد سر نہیں ہے، اور آپ کی دوستی کا انجام بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ وہ تلخ ہونے لگا تھا۔
ذہن اس انکشاف پر تپتی بھٹی بنا ہوا تھا کہ شہر گل نے ایک انتہائی راز کی بات یوں پھیلا دی تھی، اور اگر یہ سب روما جان جاتی تو؟ میری دوستی میں کوئی کھوٹ نہیں اویس صاحب، اصلیت جان کر میں اپنی راہ لیتی تو کوئی میرا کیا بگاڑ لیتا، مگر حقیقت جان لینے کے بعد جب اپنے بھائی کا پرپوزل واپس لیا تب مجھے احساس ہوا کہ آپ تو شہر گل کو چھوڑنے کے بعد اپنی کمٹمنٹ نبھا لیں گے، مگر شہر گل کی زندگی میں کبھی کوئی اور اویس شاہ نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ آنے دے گی، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود کہ آپ نے اسے زندگی بھر قبول نہیں کیا، کسی صلے کی خواہش کیے بنا وہ آپ سے محبت کر رہی ہے۔ زباریہ کی آواز ٹھہر گئی۔ اویس کو لگا اس کے ذہن کی تنابیں کھنچنے لگی ہیں، اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ آس پاس سے گزرتے ٹریفک کے تیز ہارن اسے ہوش میں لائے تو اس نے دیکھا اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ زباریہ نہ جانے کب اتر کر چلی گئی تھی اور اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ فلیٹ میں پہنچا تو شدید ذہنی کرب سے گزرنے کے بعد اب غصے کی انتہا پر تھا۔ شہر گل نے یوں دروازہ کھولا جیسے گزشتہ روز ان کی آپس میں کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، مگر اس کے پلٹنے پر اویس نے ٹھوکر کے ساتھ دروازہ بند کیا تھا تو اس نے مڑ کر حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ لاؤنج میں پہنچ کر وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہر گل کو لگا جیسے وہ پھٹ پڑنے کو ہو، اور یہی خوف اسے اویس سے مخاطب ہونے سے روک رہا تھا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ معمول کا سوال بھی اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے اپنی پیکنگ کر لی ہے؟ جواباً اویس شاہ کا انداز بہت سرد تھا۔ شہر گل کے حواس سے ٹھہرنے لگے۔ کل والا خوف آن واحد میں اسے گھیرنے لگا تھا، وہ کل جسے وہ ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں واپس جانا ہے، تو پھر؟ وہ اس پر برس پڑا۔ اگر آپ یوں ہی خوش ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی، مگر آپ کے نام کی چادر اوڑھ کر۔ شہر گل زد پڑنے لگی تھی۔ اویس کا دماغ گھومنے میں ایک سیکنڈ ہی لگا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ محض کسی کے نام پر تمام عمر بیٹھے رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ جب آپ اس بات کو نہیں سمجھتے جو جانے دیں، مجھے فقط آپ سے آپ کا نام چاہیے۔ محبت کرنے والے بہت کے لالچ میں نہیں پڑتے۔ وہ اب قدرے پرسکون تھی۔ اویس کو لگا اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنی محبت پر اعتماد نہیں ہے تو روما کو میرے متعلق مت بتائیں، میں تمام عمر کسی اور ٹھکانے پر خاموشی سے گزار لوں گی، آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی۔ شٹ اپ، اپنا یہ فلسفہ بند کرو اور واپسی کی تیاری پکڑو، وہ قطعیت سے بولا۔ میں اپنا بیگ تیار کر چکی ہوں، مگر میں آج نہیں کل جاؤں گی۔ اس کا انداز گفتگو اویس کو خلجان میں مبتلا کرنے لگا۔ گوشت کی رنگت ابھی بھی اڑی ہوئی تھی، پھر بھی لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ اسے شہر گل کے ساتھ ایسا سلوک کر کے قطعی کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید روما نہ ہوتی تو وہ اس تعلق کو قبول کر لیتا، مگر وہ فطرتاً کسی ایک کا ہو کر رہنے والی طبیعت کا مالک تھا، اس لیے یہ سب اسے بے ایمانی کے مترادف لگ رہا تھا۔ تم نے یہ سب زباریہ سے کیوں ڈسکس کیا ہے؟ اویس کی ذہنی رو پلٹی تو گزرے ہوئے لمحات کی شرمساری کا احساس پھر اسے شعلوں میں دھکیلنے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا پرپوزل واپس لے لے، تو اس کے لیے کیا اسے تمام حقیقت بتانا ضروری تھی؟ اویس نے دانت پیسے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے، اس کے باوجود اگر اس کا بھائی اپنی پہلی نظر کی شدید محبت والے دعوے پر قائم رہا تو شاید کچھ معاملہ ہے، مگر صرف سچی محبت کرنے والوں کے دل ہی اتنے وسیع ہوا کرتے ہیں، وہ حد درجہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اویس کے ذہن میں زباریہ کی کئی باتیں گونجنے لگیں۔ تو کیا وہ دونوں ساری عمر اس تعلق کی حقیقت بتانے کی خاطر کٹہرے میں کھڑے رہیں گے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صرف سچی محبت کرنے والوں کے دل اتنے وسیع ہوا کرتے ہیں۔ شہر گل کی بات نے جیسے اس کے ذہن میں ایک نئی روشنی سی بھر دی تھی۔ اس پوری رات وہ سو نہیں پایا تھا۔ صبح بھی اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، مگر ان میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ کسل مندی سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر 7 بجے کے قریب اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ارادہ یہی تھا کہ صبح ہی صبح شہر گل کو گھر چھوڑ آئے۔ دستک دینے پر بھی اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو اویس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، مگر شہر گل کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ کچن میں آیا تو وہ وہاں بھی نہ تھی۔ الجھتا وہ دوبارہ اس کے کمرے میں گیا، مگر وہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ ہاں، مگر اس کے بستر پر دھرے شیشے کے خالی گلاس کے نیچے دبے پیپر نے فل فور اویس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے بعجلت
وہ پیپر گھسیٹا جس پر شہر گل کی بے بسی کی داستان رقم تھی۔ اس کی نظریں تیزی سے ان حروف پر پھسلنے لگیں۔ میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ یہ شاید میں خود بھی نہیں جانتی۔ حویلی سے نکلی تو فقط آپ کے سہارے، مگر اب جب کہ آپ کی زندگی کو کسی امتحان میں ڈالے بنا جا رہی ہوں، آپ روما سے اپنی کمٹمنٹ کو بسد شوق نبھائیں، مگر مجھ سے اپنا نام جدا مت کریں۔ میں تا عمر آپ کے نام سے پہچانی جانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے چاہے روما سے محبت کی ہے، مگر میں نے فقط آپ سے محبت کی ہے۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ ڈالا تھا، اسی اللہ کے واسطے مجھ سے اس محبت کا حق مت چھینیے گا۔ اویس کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں چلی گئی تھی وہ؟ کہاں جا سکتی تھی؟ اویس کے علاوہ وہ اور کسی کو نہیں جانتی تھی۔ روپیہ پیسہ اس کے پاس نہیں تھا تو پھر کہاں؟ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا اور آخری نام زباریہ کا آیا تھا۔ عامر کا نمبر ملا کر بعجلت اسے زباریہ کا فون نمبر لے کر زباریہ کے موبائل پر کال کرنے لگا۔ ہیلو۔ کافی دیر کے بعد زباریہ نے کال ریسیو کی تو اس کی آواز سے لگا جیسے وہ نیند سے جاگی ہو۔ میں اویس بول رہا ہوں۔ کیا شہر گل آپ کے پاس ہے؟ کیا؟ اتنی صبح صبح وہ میرے پاس کیا کرنے آئے گی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اویس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر تک وہ آپ کے پاس پہنچ جائے، آپ مجھے فوراً انفارم کیجیے گا۔ مگر وہ اتنی صبح کوئی کام ہے اسے مجھ سے؟ وہ یقیناً اس کی پریشانی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید۔ خدا حافظ۔ مزید بحث کو اپس جان کر اس نے فون بند کر دیا۔ پریشانی کے عالم میں پیشانی مسلتا وہ تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل آیا تھا۔ ذہن اس قدر کثیف سوچوں کی ضد میں تھا کہ لفٹ کی بجائے وہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آیا تھا۔ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اسے ہر دوسرے چہرے پر شہر گل کا گمان ہو رہا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ یہ سب میری زندگی میں ہوتا؟ لوگوں کے بے فکر چہرے دیکھ کر چند منٹوں میں کئی بار سوچ چکا تھا۔ وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی، اور وہ اسے ڈھونڈتا بھی کہاں؟ یوں ہی سڑکوں پر پھرتی تو ملتی، لیکن کہاں؟ وہ بے بسی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ ان گزرے 3 گھنٹوں میں اس کی ذہنی حالت دگرگوں ہو کر رہ گئی تھی۔ بہت کچھ طے کرنے کے بعد وہ روما کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ خیریت اویس؟ اتنی صبح؟ آج اتوار کی چھٹی تھی اور یقیناً روما کی صبح اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ وہ سوئی جاگے کی کیفیت میں اس کے مقابل تھی۔ اویس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور شب بیداری کا مظہر پریشان چہرہ اسے ریڈ سگنل دے رہا تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنا تھی۔ اوفو، تجدید محبت؟ تو اس کے لیے کم از کم ٹائم تو کوئی اور چن کے رکھتے۔ وہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی، بہت پرسکون اور قدرے لاپرواہ۔ اویس نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ اس کی ذہنی پریشانی اسے بہت زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی، ورنہ شاید وہ اپنے نفع نقصان پر غور کرنے کے بعد یہاں آتا، مگر پھر وہ بولنا شروع ہوا تو رکا نہیں تھا۔ اول تا آخر بنا کسی قطع و برید کے اس نے تمام حالات و واقعات روما کے سامنے رکھ دیے۔ ایک مان سا تھا کہ سچی محبت کرنے والوں کا دل بہت وسیع ہوگا، مگر کچھ مان جب ٹوٹتے ہیں تو ان کی کرچیاں شیشے سے بھی زیادہ زخمی کر دیتی ہیں۔ وہ دم بخود ساکت بیٹھی اس کی داستان سن رہی تھی، یوں منجمد کہ اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ رکا تو پہلی بار اس نے بے یقینی سے کہا، تم مذاق کر رہے ہو اویس؟ میں تو خود قدرت کے اس مذاق پر ششدر ہوں۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے جیب میں سے شہر گل کا لکھا ہوا آخری خط نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ بے یقین نگاہیں ان قیامت خیز سطروں پر دوڑانے لگی۔ اس کی رنگت پہلے زرد اور پھر سرخ پڑی تھی۔ بہت خوب، تو حقیقت یہ ہے اویس شاہ جس سے تم نے مجھے آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تو اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا، میں نے پہلے تمہیں آگاہ کرنے سے متعلق سوچا تھا، لیکن تمہیں آگاہ تو تب کرتا جب ان تمام واقعات کی کوئی حقیقت ہوتی۔ جھوٹ مت بولو اویس، یوں کہو کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، مجھے بے وقوف بناتے رہے۔ وہ غصے سے چلائی تو اویس بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولا، باوجود اس کے کہ میں نے خود تمہیں آ کر اس بات سے آگاہ کیا ہے، میں تمہارے لیے ناقابل اعتبار ٹھہرا ہوں۔ واہ اویس شاہ، ویری انٹیلیجنٹ۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولی، کسے بے وقوف بنا رہے ہو اویس شاہ؟ پچھلے کتنے ماہ سے تم اس لڑکی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو، اور شاید ایک کمرے میں بھی۔ روما، وہ غرایا، تم مجھے جانتی ہو۔ میں جس اویس شاہ کو جانتی تھی وہ تم نہیں ہو،
ہاؤ ڈیئر یو، اتنی بڑی خیانت کے بعد تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر اتنی ہی بے اعتنائی سے بولی تو سنسناتے ذہن کے ساتھ اویس شاہ محبت کے اس روپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ صرف سچی محبت کرنے والوں کے دل ہی اتنے وسیع ہوا کرتے ہیں۔ شہر گل کا بھیگا ہوا لہجہ اس کے قریب ہی کہیں گونجا تھا۔ تو کیا وہ لاشعوری طور پر روما کی محبت کی وسعت چیک کرنے آ گیا تھا؟ اس کے اعتبار کا پیمانہ جانچنا چاہ رہا تھا؟ مگر روما کے اعتبار کا یہ کون سا روپ تھا کہ اس نے لہجہ بھر کو بھی تمام صورتحال کو سمجھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ تو شاید اس معاشرے میں سروائیو کر جائیں گے، مگر اس اچھی لڑکی کے متعلق آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کس کو اس کاغذی نکاح کی اصلیت بتائے گی؟ وہ زباریہ کا کہا جملہ اس وقت اویس کو کوڑے کی طرح لگا تھا۔ ہمارے مابین کوئی رشتہ نہیں تھا روما، اور اگر میں نے یہ قدم اٹھایا بھی تھا تو تمہارے اعتبار کے بلبوتے پر۔ مان تھا مجھے تم پر، اس نے تعصب سے کہا تو وہ تڑختے ہوئے لہجے میں بولی، بہت خوب، میرے مان کی تو دھجیاں اڑا دیں تم نے، اور مجھ سے اتنی توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو۔ حقیقت کو دل کی آنکھ سے دیکھو روما۔ اویس کو غصہ آنے لگا تھا، مگر وہ تلخی سے بولی، حقیقت دل سے نہیں دماغ سے نظر آتی ہے، اور تم نے جو کیا ہے وہ تو معافی کے بھی قابل نہیں۔ میں تم سے معافی مانگنے نہیں آیا ہوں۔ وہ یکلخت بھڑک اٹھا تھا۔ بس ایک مان سا تھا تم پر روما اکرام کہ تم مجھ پر، میرے کردار کی مضبوطی پر ویسا ہی یقین رکھتی ہو جیسا یقین مجھے تمہاری محبت پر ہے۔ میں نے تو تم سے محبت ہی کی تھی اویس شاہ، تم ہی اس کے تقاضوں کو نہیں نبھا پائے۔ پہلی بار اس نے روما کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی کو محسوس کیا تو اس کا دل پسیجنے لگا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ خدا گواہ ہے رومی، میں ہر امتحان میں پورا اترا ہوں، میں نے اپنی تم سے محبت پر آنچ بھی نہیں آنے دی۔ وہ جذباتی انداز میں بولا تو اس نے بے ساختہ نم لہجے میں کہا، میں یہ کیسے مان لوں اویس شاہ، اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تنہائی میں؟ بس کرو روما۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ تھی حقیقت تمہاری نام نہاد محبت کی۔ میں تمہارے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے یہاں نہیں آیا تھا، مگر تم نے تو میرے زخموں پر پاہے رکھنے کے بجائے مجھے ہی کٹہرے میں کھینچ لیا ہے۔ وہ تلخی سے کہنے لگا، ایک حقیقت یہ بھی ہے اویس شاہ کہ وہ لڑکی ابھی تک تمہاری بیوی ہے۔ روما نے جیسے آئینہ اس کے سامنے لا رکھا تھا۔ ہاں، وہ بیوی جسے صرف میرے نام کی چاہت ہے اور کچھ نہیں۔ اور تم روما اکرام، فی الحال مجھ پر کوئی حق نہ رکھتے ہوئے پورے کا پورا اویس شاہ کو پا کر بھی بے یقین ہو، مجھے شک اور بے اعتمادی کے پلڑے میں تول رہی ہو۔ خلاف توقع اویس کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ کسی کیفیت درائی تھی، جیسے وہ کسی انجام تک پہنچنے کو ہو۔ میں کسی کی جھوٹن استعمال کرنے کی عادی نہیں ہوں اویس۔ وہ بےحد سنگ دل بن گئی تھی۔ ہر رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹنے لگا تو اویس کو محسوس ہوا اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو الفاظ باقی نہیں رہے۔ یوں محبت کی بھیک مانگنا اس کی سرشت میں بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں ہم ایک اچھے ماحول میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ اس نے تمام تعلقات کی بساط سمیٹ دی تھی، مگر وہ اس کے حق میں بھی نہیں تھی۔ نہیں اویس، میں اس تعلق کی کوئی اچھی یاد اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میرے دل میں اس بدگمانی کو زندہ رہنے دو تاکہ میں تمام عمر اپنے دل کو تمہاری طرف پلٹنے نہ دوں۔ وہ بے اعتنائی سے بھرپور انداز میں بولی تو اویس لمحہ بھر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ ضبط کی حدوں تک پہنچی روما اکرام ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اویس شاہ جیسے شخص سے دستبردار ہونا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اپنی شے کو خالص اپنا دیکھنا پسند کرتا تھا۔ محبت کے دامن پہ لگے داغ کو کوئی اپنانے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ شہر گل کی تلاش میں خار ہو کے رہ گیا۔ شام کے 5 بج چکے تھے اور اس کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ مجھے بابا کو فون کر دینا چاہیے۔ 9 گھنٹے کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ ذہنی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں روما سے بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ بھی میرے گھر میں میری منکوہہ بن کے آئی تھی، ایک قطعی محرم اور جائز رشتہ، اور میں نے کیا کیا؟ اول روز سے ہی اس شادی کو پیپر میرج کا نام دے دیا۔ ایک مظلوم لڑکی کی مدد کو آگے بڑھا بھی تو یوں کہ اس کی قسمت کا فیصلہ نعوذ باللہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ جیسوں کے فیصلے بھی اللہ جلد ہی کر دیتا ہے۔ میں نے روما جیسی سنگ دل اور خود پرست لڑکی کے لیے اسے ٹھکرا دیا، اور اب روما بھی میری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ روما میرے لیے بہتر نہیں ہے۔
اسی لیے اس نے میرے لیے شہر گل کو چنا، مگر میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ نتیجتاً روما نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے مجھے بہتر کے بدلے بہترین سے نوازا، اور میں نے ایک نامحرم رشتے کے پیچھے بنا سوچے سمجھے اس محرم رشتے کو ٹھکرا دیا جو اوپر سے طے ہو کے آیا تھا۔ تو کیا یہ سزا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ جب ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہم انصاف کر سکنے پر 2 یا اس سے زائد بیویاں رکھ سکتے ہیں، تو کیا میں اس کے حقوق پورے نہ کر سکتا تھا جو محض میرے نام کے سہارے ہی زندگی گزارنے پر راضی تھی؟ میں نے کیوں یہ نہیں سوچا کہ 3 سالہ کمٹمنٹ کے باوجود اگر روما مجھ سے قطع تعلق کر سکتی ہے تو پھر اس ظالم معاشرے میں شہر گل کو کون اپنائے گا جو کسی کی منکوحہ تو تھی پر بیوی نہیں؟ یا اللہ، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ وہ واپس فلیٹ پر آ گیا تھا۔ اس کے اعصاب شدید تناؤ کا شکار تھے۔ گزشتہ رات کی شب بیداری اور 9 گھنٹے مسلسل شہر کی سڑکوں پر شہر گل کی پاگلوں کی طرح تلاش نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس دوران وہ مسلسل زباریہ سے رابطہ رکھے ہوئے تھا، جو خود شہر گل کی گمشدگی کی خبر پا کر صدماتی کیفیت میں گھر گئی تھی اور اویس پر مسلسل زور دے رہی تھی کہ وہ پولیس میں اطلاع کرے۔ میں بابا اور ماما کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم نے اچھا نہیں کیا شہر گل۔ اس کا ذہن شل ہو رہا تھا۔ اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اویس شاہ، پل بھر کو بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بوڑھوں اور رنڈوؤں کو تو جوان کنواری لڑکی کا رشتہ مل جاتا ہے، مگر ایک طلاق یافتہ یا بیوہ عورت جس کا ایک آدھ بچہ بھی ہو، اس کے لیے کسی ہم عمر یا کنوارے کا رشتہ ملنا تو دور، اس بارے میں سوچنا بھی جیسے گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں یاد نہیں آتی؟ کیسا گناہ کر بیٹھا ہوں میں؟ اس کے موبائل کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ چونک کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسکرین پر آنے والا نمبر دیکھا تو اس کی دھڑکن ڈوب سی گئی۔ بابا؟ ہیلو، السلام علیکم بابا جان۔ وہ بدقت تمام خود پر کنٹرول کر پایا تھا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، کیسے ہو؟ اور شہر گل کا کیا حال ہے؟ وہ بہت اچھے موڈ میں تھے۔ اویس کا دل ڈوبنے لگا تو آخری امید بھی گئی۔ شہر گل ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ سب ٹھیک ہے بابا جان، اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ کبھی جذباتی نہ ہونے والا اویس شاہ اس پل پگھلا جا رہا تھا۔ میں اور تمہاری ماما آ رہے ہیں، بلکہ ابھی چند منٹوں میں پہنچنے والے ہیں تمہارے پاس۔ ان کا خوشگوار انداز اسے ساکت کر گیا تھا۔ پیار اور دعا کے بعد انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا تو وہ صوفے پر ڈھیسا گیا۔ یا اللہ، میں شاید اتنی عاجزی سے زندگی میں تجھ سے کبھی اور کچھ نہ مانگ پاؤں۔ وہ لڑکی میری عزت ہے، اسے میری ہی قسمت میں رکھنا، کسی شفاف آئینے کی مانند۔ بے اختیار ہی اس کے دل سے دعا نکلی۔ اگلے 15 منٹوں کے بعد بہزاد شاہ اور زرین اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کیسے ہو ینگ مین؟ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ اویس کی دگرگوں حالت، آنکھوں میں اترتی بے تحاشا سرخی نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ کیا ہوا؟ شہر گل کہاں ہے بیٹا؟ زرین نے بے تابی سے پوچھا تو لہجے میں بہت سے وہم چھپے ہوئے تھے، اور ایک اسی سوال کا جواب تو نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ نہیں ہے ماما۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ بہزاد شاہ کی پیشانی پرشکن ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے بابا جان۔ وہ ان سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ چھوڑ گئی ہے یا تم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اویس؟ وہ صدمے سے بولے، اور زرین تو وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اویس نے شہر گل کا لکھا ہوا پرچہ ان کے سامنے لا رکھا۔ تم اسے چھوڑنے والے تھے؟ بابا جان بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمندگی کی دلدل میں دھنسنے لگا۔ میں نے اس سے فقط اتنا کہا تھا کہ میں اسے آپ لوگوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اس نے بھاری ہوتے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا، مگر وہ درستی سے اس کی بات کاٹ گئے۔ اور تمہارا اگلا قدم کیا ہوتا؟ طلاق؟ یہ تم نے کیا کیا اویس؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہ کی تھی۔ زرین بیچاری رو دی تھیں۔ سب میری غلطی ہے، محض شہر گل کو اس ماحول کا شکار ہونے سے بچانے کی خاطر میں نے ہی تمہارے سامنے پیپر میرج کی شرط رکھی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی مظلومیت بھی تمہیں پگھلا نہیں پائے گی۔ بابا جان نے سارا قصور خود پر لے لیا تھا۔ وہ سر جھکائے شرمسار اور ہارا ہوا سا بیٹھا تھا۔ پولیس میں رپورٹ تو نہیں کی تم نے؟ تھوڑی دیر کے بعد بابا جان نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کیا سوچا ہے تم نے اپنی زندگی کے متعلق؟
زرین نے تلخی سے پوچھا تو جیسے تمام الفاظ گم ہو گئے۔ اگر وہ بتا دیتا کہ ان گزرے 9 گھنٹوں میں اس کی ذہنی و قلبی ماہیت کس طرح بدل گئی ہے تو شاید وہ کبھی بھی یقین نہیں کرتے۔ روما سے شادی کرنا چاہتے ہو تم؟ بابا جان کا لب و لہجہ بھی بہت سرد اور بے اعتنائی لیے ہوئے تھا۔ وہ حیرت زدہ ہونے لگا۔ شہر گل کی گمشدگی کو پس پوش ڈالے وہ اس کے پلانز پوچھ رہے تھے۔ وہ چیپٹر تو کب کا کلوز ہو چکا بابا جان، مگر شاید میں نے ہی قدرت کا اشارہ سمجھنے میں دیر کر دی۔ وہ دکھ کے حصار میں تھا۔ ایک پل کے لیے بھی تو شہر گل کی صورت نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹی تھی۔ جانے اللہ نے اس کے لیے ایک ایسی سزا رکھی تھی۔ چند گھنٹوں میں اس کے دل میں شہر گل کی محبت ڈال دی، مگر اب وہ نہیں تھی۔ تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ انچاہا بوجھ تو اتر ہی چکا ہے تمہارے سر سے۔ بابا جان کے لب و لہجے کی تلخی اس کی شکستگی دیکھ کر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں کیا چاہوں گا بابا جان، اور اگر میری چاہت پر مجھے کچھ ملنا ہی ہے تو مجھے شہر گل چاہیے۔ وہ بکھر سا گیا تو زرین نے اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسے اپنے مشفق وجود میں سمیٹ لیا۔ میں اس کے ساتھ اتنا برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ماما۔ اس نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے، مگر شاید میں اسی قابل تھا، اس کے قابل نہیں تھا، تبھی اللہ نے مجھے اس کی زندگی سے نکال دیا۔ میں نے بھی حویلی والوں کا صحیح سلوک کیا اس کے ساتھ، نہ بسایا اور نہ بسنے دیا۔ بہزاد شاہ اپنے موبائل سے کسی کو میسج کر رہے تھے۔ ہمیں پولیس میں رپورٹ کر دینی چاہیے بابا جان، میں ہر حال میں اسے پانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹل انداز میں بولا تو انہوں نے اتنے عرصے میں پہلی بار نرمی سے کہا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں، تم فریش ہو جاؤ۔ میں اپنے جاننے والے افسران سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ وہ وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا، مگر زرین کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اپنی جلتی آنکھیں اور اعصابی تناؤ اسے بہت اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور سر کا درد برداشت سے باہر۔ واش روم میں گھس کر چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا رہا تھا، تب کہیں جا کر اسے اپنی کیفیت قدرے بہتر لگی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو زرین اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کھانا تو نہیں کھایا ہوگا تم نے سارا دن؟ ان کے انداز میں تشویش تھی۔ میں پہلے شہر گل کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں ماما، وہ ایک مسلسل اذیت کا شکار تھا۔ ڈونٹ وری، تمہارے بابا تمہارے ساتھ ہیں، وہ اپنے تمام واقف افسران سے بات کر چکے ہیں، بہت جلد وہ مل جائے گی۔ ہم اسے سڑکوں پر تو نہیں ڈھونڈ سکتے نا؟ زرین نے اس کے پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیار سے سمیٹا تو وہ تھکے ہارے انداز میں بستر پر گر سا گیا۔ وہ مل جائے گی نا ماما؟ اگر تمہارے دل میں واقعی اس کے لیے چاہت ہے تو وہ ضرور مل جائے گی، مگر پھر ہمیشہ اس کی قدر ضرور کرنا اویس، انہوں نے پر یقین انداز میں کہا تو اس کا دل بے اختیار محو دعا ہو گیا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونکا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے زرین اٹھی تھی، پھر وہ تو کمرے سے چلی گئیں، مگر جو شخصیت کمرے میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ بے جان سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ شہر گل؟ بدقت تمام اس کے ہونٹوں نے بے جان سرگوشی کی۔ وہ آہستگی سے چلتی گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی گرفت میں تھا، جس سے گھنٹوں وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا تھا، وہ اس قدر غیر متوقع طور پر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں متورم تھیں، جیسے وہ گھنٹوں روتی رہی ہو۔ میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے تھے۔ روندھے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت سے آزاد ہوا۔ کہاں تھی تم؟ اس کے شانوں کو سختی سے جکڑے وہ وحشت زدہ سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پتہ ہے میں پچھلے 9 گھنٹوں سے مسلسل تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میری ذہنی حالت تباہ کرتی ہے اس سوچ نے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے اور تم کبھی مجھے مل نہ پاؤ گی۔ میں آپ کی راہ کھوٹی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی آپ روما سے کیا ہر کول نبھائیں، اسی لیے تو میں چلی گئی تھی زباریہ کے پاس۔ وہیں سے بابا جان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے وہیں ٹھہرنے کو کہا، مگر کچھ دیر بعد ہی زباریہ کے پاس آنے والی آپ کی مسلسل فون کال سے اندازہ ہوا کہ میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے تو۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے رک سی گئی اور پلکیں اٹھا کر اویس کی طرف دیکھا تو اسے پوری طرح اپنی طرف متوجہ پا کر کنفیوز ہو گئی۔ اسی لیے تو کیا؟ تمام تفصیل سننے کے بعد وہ قدرے پرسکون ہوا تھا، مگر اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی تک اسے شانوں سے تھامے اس کی جانب قدرے جھک کر بیٹھا تھا، اب جب کہ حقیقت سامنے تھی تو اتنی سی قربت بھی شہر گل کو نروس کرنے لگی۔ اور تم زباریہ کے گھر چھپ کر میرا تماشا دیکھتی رہی؟ ایسا سلوک کرتے ہیں شوہر کے ساتھ؟ وہ ڈپٹ کر پوچھ رہا تھا۔ شوہر؟ اسے جھٹکا سا لگا۔
بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ دھیرے سے بولا، میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے تو میرا دل تمہاری طرف پلٹ آیا، ورنہ روما نے مجھے تمہاری وجہ سے ریجیکٹ کیا تو میں بھی تمہیں اس غصے میں ریجیکٹ کر دیتا، لیکن اس ریجیکشن کی وجہ سے میرے اندر کی کھڑکی کھل گئی۔ تب مجھے لگا کہ میری زندگی میں بھی ایک اچھی لڑکی کی کمی ہے، اور تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ صاف کوئی سے کہتے کہتے اویس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی، اور اس غیر متوقع خوشی کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ رو پڑی۔ میں نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے لیے کبھی نہیں مانگا، فقط آپ کی خوشیوں کی التجا کی، اور خدائے بے نیاز نے میرے دست بے طلب نے اپنی رحمتوں کے پھول رکھ دیے۔ اس نے بازوؤں سے تھام کر اسے اٹھاتے ہوئے اپنے پاس بٹھا لیا اور انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ہاں اتنا ضرور سچ ہے کہ میرے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ میں تمہیں قول دیتا ہوں کہ تم سے محبت ضرور کروں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنے قول کا کس قدر پکا ہوں۔ آخر میں اس کے لہجے میں شرارت سے در آئی تو وہ مجھوب سی ہو کر خود میں سمٹنے لگی۔ اب آپ ایسی باتیں تو مت کریں مجھ سے، وہ کسمسا کر معصومیت سے بولی تو ویس شاہ نے بے اختیار کہا لگایا، اور لاؤنج میں بیٹھی زرین اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ وہ جان گئی تھیں کہ بہاروں نے ان کے آنگن میں قدم رکھ دیے ہیں۔ ختم شد۔ جی تو اس کے ساتھ ہی یہ ناول تو یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔